अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। 10वां बाब, तवानाई, कामयाबी का ईंधन। लोगों की सेहत ही इनकी तमाम खुशियों और इनकी तमाम तवानाइयों की हकीकी बुनियाद होती है। बेंजामिन डिसरायली। जिस्मानी फालियत कामयाबी का रास्ता है। जिस्मानी कैफियत पर असरअंदाज होने का एक तरीका ये है कि आप अपने उज़राती निज़ाम को इस्तेमाल करने का अंदाज बदल दें। आप अपनी वज़ाकता, चेहरे के तासुरात और सांस लेने का अंदाज बदल डालें। इस किताब में जिन मामलात पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इन सभी का इन्हिसार हयातियाती कीमियाई अमल, बायोकेमिकल फंक्शनिंग की तंदुरुस्त सतह पर है। फर्ज कर लिया गया है कि अगर आप अपने जिस्म की हिफाजत और नशोनुमा कर रहे हैं, इसे कमजोर और जहरालूद नहीं कर रहे। इस बाब में हम जिस्मानी कैफियत के तहती अज्जा, खाने, पीने और सांस लेने का जायजा लेंगे। मैं तवानाई को कामयाबी और कामरानी का ईंधन समझता हूँ। आप तमाम दिन अपनी अंदरूनी तस्वीर तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हयातियाती कीमिया बिखरी और उलझी हुई है तो ये जहन से मस्ख शुदा तस्वीर बनवा देगी, तमाम निज़ाम को ही बिखेर कर रख देगी। दरअसल ये बात है भी इंतहाई अजीब। आप खुद भी ऐसी सूरत हाल में अपनी किसी आगाही को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुमकिन है आपके पास दुनिया की खूबसूरत तरीन रेसर कार हो, लेकिन अगर आप इसे पेट्रोल की बजाय बियर पर चलाने की कोशिश करेंगे तो वो कतन काम नहीं करेगी। कार सही होने के साथ साथ इसका फ्यूल भी सही होना चाहिए। हाँ, अगर स्पार्क प्लग सही काम नहीं कर रहे तो आप आला कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। इस बाब में हम तवानाई के मुतल्लिक बाज़ ख्यालात और बुलंद तरीन सतहों तक इसे ले जाने के तरीकों पर गुफ्तगू करेंगे। तवानाई की सतह जितनी बुलंद होगी, आपका जिस्म इतना ही मुस्तैद और होशियार होगा। आपका जिस्म जितना चुस्त और चालाक होगा, इतना ही बेहतर आपके महसूसात होंगे और कमाल के नताइज पैदा करने के लिए आप इतनी ही ज्यादा अपनी जहानत इस्तेमाल करेंगे। मैं तवानाई और इसके अफराद से पैदा होने वाले तिलिस्म की अहमियत से बखूबी आगाह हूँ। मैं 268 पाउंड का हुआ करता था। अब मेरा वजन 248 पाउंड है। पहले मैं अपनी जिंदगी को हमतन काम के पहलू से नहीं देखता था। मेरी जिस्मानी कैफियत हैरतअंगेज नताइज को जन्म देने में मेरी मददगार नहीं थी। मेरे नजदीक कुछ सीखने, काम करने और तख्लीक करने से ज्यादा अहमियत खाते रहने और टीवी देखने की थी। लेकिन एक दिन मैंने तहैया कर लिया कि बहुत हो चुका, सो मैंने आला सेहत के मुतल्लिक मुतालिया करना शुरू किया और फिर मैंने इन लोगों को मॉडल करना शुरू कर दिया जो मतवातर अपनी सेहत को बेहतरीन सतह पर रखे हुए थे। ग़िज़ाइयत का शोबा इतना पेचीदा और परेशान कुन था कि समझ ही नहीं आता था कि इब्तदा कहाँ से की जाए। मैंने एक किताब पढ़ रखी थी जिसका कहना था, ये करो, वो करो, ये करो और हमेशा के लिए जिंदा रहो। मैं बड़ा पुरजोश हो गया। फिर मैंने किताब पढ़ी, फिर मैंने एक किताब पढ़ी। इसके मुताबिक अगर मैं वो सब काम करूं जिसका जिक्र पहली किताब में था तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। इसने कुछ और तरह के काम की हिदायत दी। फिर मैंने तीसरी किताब पढ़ी। वो पहली दोनों किताबों के बिल्कुल उलट थी। सारे मुसन्निफ एमडी थे, फिर भी वो बुनियादी बातों पर मुत्तफिक नहीं थे। मुझे सर्टिफिकेट्स की नहीं, नताइज की जरूरत थी। चुनांचे मैंने ऐसे अफराद को ढूंढा जो अपने जिस्म में सही नताइज पैदा कर रहे थे। वो लोग जो मुतहर्रिक और सेहतमंद थे। जो कुछ अमल वो कर रहे थे मैंने भी करना शुरू कर दिया। मैंने जो कुछ सीखा इसे अपने लिए उसूलों या जाती अहद का नाम देकर मुज्तमा कर डाला। फिर अपने लिए सेहतमंद जिंदगी गुजारने का 60 रोजा प्रोग्राम बना लिया। मैंने रोजाना इन उसूलों पर अमल किया और मैंने लगभग 30 दिनों में 30 पाउंड वजन कम कर लिया। और इससे भी ज्यादा अहम ये कि बिल आखिर मैंने जिंदा रहने का वो अंदाज पा लिया जिसमें ना कोई बकबक थी और ना ही भूख का भूत सर पर सवार था।
एक ऐसा अंदाज जो मेरे जिस्म की फालियत का एहतराम करता था। इन उसूलों के बारे में भी जिन पर अमल पैरा होकर मैंने गुज़िश्ता 5 सालों में अपनी जिस्मानी कैफियत को सेहतमंद बनाया, आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे एक मिसाल के जरिए बताने दीजिए कि इन उसूलों ने किस तरह मेरी जिस्मानी हालत को तब्दील करके रख दिया। मैं 8 घंटे सोया करता था। मुझे सुबह जागने के लिए 3 तरह के अलार्म चाहिए होते थे। पहले घंटी बजती, फिर रेडियो ऑन होता, इसके बाद कमरे की लाइट जल जाती। अब मैं रात गए तक कोई सेमिनार कर सकता हूँ। आधी रात 1-2 बजे के बाद सोकर 5-6 घंटे की नींद पूरी करके उठता हूँ तो पूरी तरह तरोताजा, तवाना और मुतहर्रिक होता हूँ। अगर मेरे खून की शरियानें आलूदा होती या मेरी तवानाई की सतह जंग आलूद होती तो मैं अपनी मामूली सी जिस्मानी फालियत का अक्सर हिस्सा इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा रहता। लेकिन अब मेरी जिस्मानी फालियत मुझे अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को मुतहर्रिक करने में भरपूर मदद देती है। मैं इस बाब में आपको इंतहाई ताकतवर और मगलूब ना होने वाली जिस्मानी फालियत के 6 उसूल बताऊंगा। इनमें से बाज़ चीजें मुमकिन हैं आपके एतकादात को भी चैलेंज करती हों। बाज़ चीजें आपके ज़हन में पहले से मौजूद अच्छी सेहत के उसूलों के बरक्स भी हो सकती हैं। लेकिन इन 6 उसूलों को मैं अपनी ज़ात पर और बहुत से दूसरे अफराद पर कामयाबी से आजमा चुका हूँ। आपको देखना ये है कि आया ये उसूल आपकी सेहत के लिए मुफीद हो सकते हैं या आपके मौजूदा उसूल आपकी सेहत की मौजूद देखभाल के लिए काफी हैं। इन उसूलों पर 10 से 30 रोज तक तवातर से अमल कीजिए और इधर उधर की बातों पर यकीन करने की बजाय अपने जिस्म में पैदाशुदा नताइज से इनकी अफादियत का अंदाजा लगाइए। अपने जिस्म की फालियत को समझें, इसका एहतराम करें और इसकी भरपूर हिफाजत करें और फिर ये आपका ख्याल करेगी। आप अपने ज़हन को फाल बनाना सीख रहे थे, अब आपको अपने जिस्म को चलाना सीखना है। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए पहली बुनियाद है सांस की तवानाई। तंदुरुस्ती की बुनियाद सेहतमंद खून के बहाव, आपके जिस्म के तमाम जरसूमों सेल्स तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत पहुंचाने वाले निज़ाम पर होती है। अगर आपका सर्कुलेशन सिस्टम सेहतमंद है तो आप एक तवील और सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। खून का बहाव इसका माहौल है। इस निज़ाम का कंट्रोल बटन क्या है? सांस लेना। इसी के जरिए आप पूरे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और इस तरह हर एक जरसूमे के बरक़ियाती प्रोसेस को मुतहर्रिक करते हैं। सांस के जरिए जरसूमों तक महज ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं होता, बल्कि ये लिम्फ फ्लूइड को, जिसमें जिस्म की हिफाजत करने वाले खून के सफेद जरसूमे होते हैं, भी कंट्रोल करता है। बाज़ लोग इसे जिस्म का फेवरेट सिस्टम भी ख्याल करते हैं। आपके जिस्म का हर जरसूमा लिम्फ से घिरा होता है। आपके जिस्म में लिम्फ फ्लूइड की मिक़दार खून की निस्बत 4 गुना ज्यादा होती है। ये आपके खून को न सिर्फ ग़िज़ा और ऑक्सीजन की मतलूबा मिक़दार फराहम करता है, बल्कि इसमें से जहर आलूद मादे और मुर्दा जरसूमे भी बाहर निकाल कर गोया इसकी सफाई भी कर रहा होता है। खून के बहाव के लिए दिल पंप का काम देता है, मगर लिम्फ सिस्टम के पास ऐसा कोई पंप नहीं। ये गहरे सांस लेने और उज़लाती हरकत के जरिए हरकत पजीर होता है। सेहतमंद खून के बहाव, लिम्फ और अंदरूनी मज़ाहमती निज़ामों को मौसर रखने के लिए गहरे सांस और उज़लाती हरकत पजीरी का अमल इंतहाई जरूरी है। कोई भी हेल्थ प्रोग्राम देख लीजिए, इनकी बुनियाद इन 2 बातों पर होती है। सेंटा बारबरा कैलिफोर्निया के मारूफ लिम्फोलॉजिस्ट डॉक्टर जैक शील्ड्स ने हाल ही में मज़ाहमती निज़ाम का एक दिलचस्प मुतालिया किया। उन्होंने ये मुशाहिदा करने के लिए लोगों के जिस्म के अंदर कैमरे लगा दिए कि लिम्फ सिस्टम को सफाई के लिए क्या चीज मुतहर्रिक करती है। इन्हें पता चला कि फेफड़ों के जरिए गहरा सांस लेना इस काम के लिए मौसर तरीन तरीका है। ये एक तरह का खला पैदा करता है जो खून के बहाव में से लिम्फ को निकाल देती है और जिस्म में से जहरीले मवाद को निकालने के अमल को कई गुना तेज कर देती है। दर हकीकत गहरा सांस और एक्सरसाइज का अमल इस प्रोसेस को 15 गुना तेज कर देता है। इस बाब में आप सिर्फ सही सांस लेने की अहमियत से बाखबर हो जाएं तो आप अपनी जिस्मानी सेहत को ड्रामाई तौर पर बेहतर बना सकते हैं। यही वजह है कि योगा भी सेहतमंद दाना सांस लेने के अमल पर भरपूर तवज्जो देता है। आपके जिस्म की सफाई के लिए इस जैसी कोई और चीज नहीं। ये समझने के लिए किसी खास जहानत की जरूरत नहीं कि अच्छी सेहत के तमाम जरूरी अनासिर में ऑक्सीजन सबसे अहम है। मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऑक्सीजन की कमी जिस्मों को खराब करने या कैंसर ज़दा करने में अहम किरदार अदा करती दिखाई देती है। ये यकीनन
जरसूमों की जिंदगी की क्वालिटी पर असरअंदाज होती है। याद रखिए, आपकी सेहत की बेहतरी का राज इन्हीं जरसूमों की जिंदगी की क्वालिटी पर है। चुनांचे अपने सिस्टम को पूरी तरह ऑक्सीजन फराहम करना पहली तरजीह होनी चाहिए और मौसर तरीके से सांस लेने का अमल इसकी इब्तदा है। मसला ये है कि अक्सर लोगों को सांस लेना आता ही नहीं। 3 में से 1 अमरीकी कैंसर का शिकार हो जाता है। ताहम खिलाड़ियों में यह तनासुब 1/7 का है। इसकी वजह क्या है? दर्ज वाला तज्जिए इसकी वजाहत करते हैं। खिलाड़ी अपने खून की शरियानों ब्लड स्ट्रीम्स को अहम तरीन और जरूरी अंसर ऑक्सीजन हमेशा पहुंचा रहे होते हैं। एक और तौजीह ये भी हो सकती है कि खिलाड़ी लिम्फ की हरकत को बढ़ाकर अपने जिस्मों के मज़ाहमती निज़ाम को बुलंद तरीन सतह पर काम करने के लिए मुतहर्रिक कर रहे होते हैं। अपने सिस्टम को साफ सुथरा रखने के लिए मैं आपको सांस लेने का मौसर तरीन तरीका बताता हूँ। आपको इस तनासुब से सांस लेना चाहिए। अगर आप 4 सेकंड तक सांस अंदर लेते हैं तो इसे 16 सेकंड अंदर रोके रखिए और फिर 8 सेकंड तक खारिज कीजिए। सांस लेने से सांस खारिज करने का अमल 2 गुना वक्त क्यों ले? ताकि आप अपने लिम्फ सिस्टम के जरिए बदन में मौजूद ज़रर रसा मवाद को खत्म कर सकें। 4 गुना वक्त तक इसे अंदर क्यों रोका जाए? इस तरह आप खून को पूरी तरह ऑक्सीजन फराहम करके लिम्फेटिक सिस्टम को मुस्तैद करते हैं। सांस लें तो पेट की गहराई से इब्तदा करें, वैक्यूम क्लीनर की तरह, ताकि वो खून के निज़ाम में तमाम मुज़र मवाद का खात्मा कर सके। एक्सरसाइज करने के बाद आप कितनी भूख महसूस करते हैं? क्या आप सिर्फ 4 मील दौड़ने के बाद बैठना और गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा खाना चाहते हैं? हमें पता है लोग अमूमन ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके जिस्म को सबसे अहम चीज तो पहले ही मिल रही है। सो ये है सेहतमंद जिंदगी का पहला उसूल। रुकिए और फिर 10 गहरे सांस ऊपर दिए गए तनासुब के मुताबिक दिन में कम से कम 3 मरतबा लीजिए। तनासुब क्या है? एक मुनासिब सा लंबा सांस अंदर लीजिए। मिसाल के तौर पर पेट से शुरू करते हुए एक गहरा सांस अपनी नाक से लें। इस दौरान में आप 7 तक गिनती करें या अपनी हिम्मत के मुताबिक बड़ा या छोटा कोई सा अदद चुन लें। फिर 4 गुना ज्यादा वक्त 28 तक गिनती के लिए अपना सांस अंदर रोके रखें। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह से सांस खारिज करें, जिसका वक्त आपके सांस लेने की निस्बत 2 गुना हो। अपने आप पर कभी बोझ न डालें। ये देखें कि कौन सा अदद आपके फेफड़ों को ज्यादा वक्त सांस जज्ब करने के लिए मौजू है। इस तरह के 10 गहरे सांस दिन में 3 दफा लीजिए। आप अपनी सेहत की सतह में ड्रामाई बेहतरी पैदा होती महसूस करेंगे। दुनिया में कोई भी गोली या विटामिन ऐसी नहीं जो सांस लेने के बेहतरीन अंदाज से पैदाशुदा फवायद का मुकाबला कर सके। रोजाना हवा के साथ एक्सरसाइज सेहतमंदाना सांस लेने का एक और लाजमी जुज़्व है। दौड़ना भी अच्छा है, लेकिन ये जरा बोझल कर देता है। तैराकी बेहतरीन है, लेकिन जिम्नास्टिक हर मौसम के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसे करना भी आसान है और जिस्म पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता। ये अमर अहम है कि जिम्नास्टिक की मुर्तकिज एक्सरसाइज इस तरह की जाए कि इससे तबीयत बिला वजह बोझल ना हो। आहिस्ता आहिस्ता और मोहतात अंदाज में इसे बढ़ाते जाइए, यहाँ तक कि 30 मिनट की एक्सरसाइज बगैर किसी दर्द या बोझलपन या थकावट के करना मुमकिन हो जाए। जॉगिंग या जंपिंग से पहले मजबूत असास कायम कीजिए। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आप बाआसानी गहरी सांस ले सकेंगे और मुनासिब अंदाज में इसे जारी भी रख सकेंगे। जिम्नास्टिक पर और जिस्म पर इसके होने वाले असरात के मुतल्लिक बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। इस जिंदगी बख्श एक्सरसाइज के लिए मुनासिब वक्त जरूर निकालिए। इसे करने के बाद आप खुशी महसूस करेंगे। दूसरा बुनियादी उसूल है कि ऐसी ग़िज़ा ली जाए जिसमें पानी की कसरत हो। इस सैयारे का 70% पानी से ढका हुआ है। आपके जिस्म का 80% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। आपके ख्याल में आपकी ग़िज़ा में ज्यादा फीसद किस चीज का होना चाहिए? आपको अपनी ग़िज़ा में 70% ऐसी अशिया को यकीनी बनाना चाहिए जिनमें पानी का जुज़्व बाअफरात हो, यानी ताज़ा फल या सब्जियां या इनके ताज़ा जूस। बाज़ लोग रोजाना पानी के 8 से 12 गिलास पीने की सिफारिश करते हैं ताकि सिस्टम को फ्लश आउट किया जा सके। आपको पता है कि यह ख्याल कितना अहमकाना है? पहली बात तो ये है कि हमारा ज्यादातर पानी आला होता ही नहीं। इसमें क्लोरीन, फ्लोराइड, धातुओं और दूसरे जहर आलूद मवाद के शामिल होने के बेपनाह इम्कानात होते हैं।
البتہ نتھرا ہوا ڈسٹلڈ پانی پینے کا خیال شاندار ہے۔ بہرحال آپ کوئی بھی پانی پی رہے ہوں، آپ اپنے سسٹم سے پانی بہا کر اسے صاف نہیں کر سکتے۔ آپ کے پینے کے پانی کی مقدار آپ کی پیاس کے ذریعے متعین ہونی چاہیے۔ پانی کے سیلاب کے ذریعے اپنے سسٹم کو صاف کرنے کی بجائے آپ کو ایسی غذا لینی چاہیے جس میں فطری طور پر بہت زیادہ پانی موجود ہو، یعنی پانی کے اجزاء پر مشتمل غذا۔ اس سیارے پر اس کی صرف 3 قسمیں ہیں: سبزیاں، پھل اور کونپلیں۔ یہ اشیاء آپ کو بے پناہ زندگی بخش اور صاف انگیز پانی مہیا کریں گی۔ ایسی غذا جس میں پانی کا جزو کم ہو، استعمال کرنے والے لوگوں کی غیر صحت مندانہ جسمانی کارکردگی کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ زندگی اور صحت کے قوانین میں الیگزینڈر برائس ایم ڈی کا کہنا ہے، بہت تھوڑا فلوئڈ مہیا ہونے کی صورت میں خون میں اونچی سطح کا ایک بھاری پنسا موجود رہتا ہے اور ٹشو کی بیکار زہریلی اشیاء یا جرثومے کی تبدیلی انتہائی ناقص طریقے سے عمل میں آتی ہے۔ اس طرح جسم اپنے ہی فضلات ایکسکریشنز کے ہاتھوں زہر آلود ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا قطعاً غلط نہیں کہ اس کی اہم ترین وجہ مناسب فلوئڈ کی عدم فراہمی ہے جو جرثوموں کے پیدا کردہ فضول مواد کو بہا کر لے جا سکتا ہے۔ آپ کی غذا کو بوجھل اور غیر ہاضم ہونے کی بجائے صفائی کے عمل کے ذریعے مسلسل آپ کے جسم کا معاون ہونا چاہیے۔ جسم کے اندر بیکار اجزاء کا اکٹھا ہونا بیماری کا باعث بنتا ہے۔ خون کے بہاؤ اور جسم کو بیکار اجزاء اور زہریلے مواد سے ممکنہ حد تک دور رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جسم سے نکاسی والے اعضاء پر بوجھ ڈالنے والی غذاؤں کو محدود کر دیا جائے، اور دوسرا طریقہ سسٹم کو موزوں مقدار میں پانی فراہم کرنے کا ہے تاکہ ایسے فضول مواد کو گھولنے اور اس کے اخراج میں مدد مل سکے۔ ڈاکٹر برائس مزید کہتے ہیں، کیمیا دانوں کو کوئی ایسا مایع معلوم نہیں جو ٹھوس عناصر کو پانی کی نسبت زیادہ اپنے اندر حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بلا شبہ پانی سے زیادہ کوئی اور سولونٹ زمین پر موجود نہیں، چنانچہ اگر اس کی موزوں مقدار فراہم کی جائے تو گردوں، جلد، مثانے اور پھیپھڑوں کے ذریعے زہریلے اور بیکار مواد کے گھلنے اور اخراج سے ان کے نقصان دہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور غذائیت کا تمام عمل زیادہ مثبت اور تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ان ضرر رساں زہریلے عناصر کو بدن میں مجتمع ہونے دیا جائے تو ہر طرح کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ دل کی بیماری ہمارے ہاں اموات کا سب سے بڑا سبب کیوں ہے؟ یہ اکثر کیوں سننے میں آتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں آدمی ٹینس کورٹ میں کھیلتے ہوئے گرا اور موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ساری زندگی وہ اپنے جسمانی سسٹم پر ناروا بوجھ ڈالتا رہا ہوگا۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگی کی کوالٹی کا انحصار آپ کے جرثوموں، سیلز کی زندگی کی کوالٹی پر ہے۔ اگر خون کی شریانوں میں بیکار مواد بھرا پڑا ہے تو پیدا شدہ ماحول جرثوموں کی توانا، متحرک اور صحت مند زندگی کے لیے بہتر کردار ادا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ حیاتیاتی کیمیا کسی فرد کی متوازن جذباتی زندگی کو جنم دینے کی اہلیت رکھتی ہے۔ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر الیکسس کیرل، جو بعد میں راک فیلر انسٹی ٹیوٹ کے رکن بھی رہے، نے سن 1912 میں اس نظریے کو ثابت کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے چوزوں کے ٹیشوز لیے۔ چوزوں کی عمومی عمر 11 برس کی ہوتی ہے اور ان کے جرثوموں کو محض بیکار اجزاء سے پاک رکھ کر اور انہیں ان کی مطلوبہ غذا فراہم کر کے غیر معینہ مدت تک زندہ رکھا۔ ان جرثوموں کو 34 سال تک زندہ رکھا گیا۔ اس کے بعد راک فیلر انسٹی ٹیوٹ کو پورا یقین ہو گیا کہ وہ انہیں ہمیشہ زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تجربہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آپ کی غذائیت کا کتنا حصہ پانی سے بھرپور خوراک پر مشتمل ہوتا ہے؟ اگر آپ گزشتہ ہفتے میں لی گئی غذا کی فہرست بنائیں تو اس میں سے کتنے فیصد حصہ پانی سے بھرپور خوراک کا تھا؟ کیا یہ 70% ہوگا؟ مجھے یقین نہیں۔ تقریباً 50%، شاید 25%، 15%۔ میں یہ سوال سیمینارز میں کرتا ہوں تو لوگوں کی غذائیت کا 15% سے 20% تک آبی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ عام آبادی کے تناسب سے یقیناً زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، 15% خودکشی کے مترادف ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو ذرا کینسر اور دل کے امراض کے اعداد و شمار کا جائزہ لے لیجئے اور پھر نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی تجویز کردہ غذاؤں کی اقسام کا مطالعہ کیجئے جن کی آپ پرواہ ہی نہیں کرتے، اور ان غذاؤں میں پانی کے عنصر کی موجودگی کو بھی بغور دیکھیے۔ اگر آپ فطرت پر نگاہ دوڑائیں اور جسیم اور طاقتور جانوروں کو دیکھیں
तो आपको पता चलेगा कि सभी सब्जी खोर हैं। गोरीले, हाथी, राइनोसोरस वगैरह वगैरह ये सभी ऐसी ग़िज़ा लेते हैं जिनमें पानी बदरजा अतम मौजूद होता है। सब्जी और पौधों पर पलने वाले जानदार गोश्त खोर जानदारों की निस्बत लंबा अरसा जिंदा रहते हैं। गिद्ध के बारे में सोचिए, आपका क्या ख्याल है? ये ऐसा क्यों लगता है? ये पानी के अज़ा पर मुश्तमिल ग़िज़ायत नहीं लेता। अगर आप कोई खुश्क और मुर्दा चीज खाएं तो तसव्वुर कीजिए आप कैसे लगने लगेंगे। यहाँ मेरा अंदाज नीम मजाकिया सा है। कोई भी तामीर अपने अज्जा की असास पर ही मजबूत और शानदार हो सकती है। आपके जिस्म के बारे में भी यही बात दुरुस्त है। अगर आप भरपूर जिंदगी महसूस करना चाहते हैं तो फिर कॉमन सेंस का तकाजा है कि आप पानी से भरपूर तरोताज़ा ग़िज़ा लें। ये है सीधी सी बात। अपनी ग़िज़ा के 70% हिस्से को आबी अज्जा पर मुश्तमिल खुराक के लिए किस तरह यकीनी बनाएंगे? बड़ी सादा सी बात है। आज से यकीनी बना लीजिए कि हर खाने के साथ सलाद लेंगे। कोई बिस्किट या टॉफी लेने की बजाय फलों को अपना स्नैक बना लीजिए। आप फर्क खुद ही महसूस कर रहे होंगे जब आपका जिस्म ज्यादा काम करेगा और आपको अपनी क़ामत के मुताबिक शानदार महसूस होने लगेगा। सेहतमंद जिंदगी गुजारने का तीसरा उसूल है मौसर ग़िज़ाई कॉम्बिनेशन। कुछ अरसा पहले स्टीवन स्मिथ नामी एक डॉक्टर ने अपनी 100वीं सालगिरह मनाई। जब इससे पूछा गया कि इस तवील जिंदगी का राज क्या है तो इसने जवाब दिया, पहले 50 साल अपने पेट का ख्याल रखो, अगले 50 साल ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्या सही बात कही इसने। बहुत से साइंसदानों ने ग़िज़ा की कॉम्बिनेशंस पर काम किया है। डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन इस मैदान में खासा मशहूर नाम है कि इस मामले पर अव्वलीन वसी तज्जाती मुतालिया किसका है। ये थे डॉक्टर एवन पेवलोव। उन्होंने तरगीब और अमल के हवाले से इंतहाई अहम इब्तदाई काम किया। बाज़ लोग ग़िज़ा की कॉम्बिनेशन को खासा पेचीदा बना देते हैं, हालांकि ये बहुत सादा और आसान है। बाज़ ग़िज़ाएं बाज़ दूसरी ग़िज़ाओं के साथ नहीं ली जानी चाहिए। मसलन अशिया को हाज़मे के लिए मुख्तलिफ किस्म के हाज़मा जूस दरकार होते हैं। तमाम जूस हर कैफियत में करामत नहीं होते। मसलन क्या आप गोश्त और आलू इकट्ठे खाते हैं? पनीर और डबल रोटी, दूध और सीरियल या मछली और चावल के बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं आपको बताऊं कि ये कॉम्बिनेशन आपके अंदरूनी निज़ाम के लिए तबाहकुन है और आपकी तवानाई आपसे छीन लेते हैं तो आपका क्या ख्याल होगा? गालबन आप कहेंगे कि बात तो ये सही कहने जा रहा था मगर फिर इसका ज़हनी तवाज़ुन गड़बड़ हो गया। मैं वजाहत करता हूँ कि कॉम्बिनेशन क्यों तबाहकुन है और आप अपनी मौजूदा खर्च होती असाबी तवानाई की एक बड़ी मिक़दार को कैसे बचा सकते हैं। मसलन ग़िज़ाएं मुख्तलिफ अंदाज में हज़म होती हैं। चावल, डबल रोटी, आलू जैसी स्टार्ची ग़िज़ाओं को एल्कलाइन तरीके हाज़मा चाहिए जो इब्तदान बूसे एंजाइम पेटालिन के जरिए मुहैया होता है। गोश्त, दूध की अशिया, गिरीदार मेवा और बीज जैसी ग़िज़ाओं प्रोटीन के लिए एसिड मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिएसिन की जरूरत होती है। अब केमिस्ट्री का कानून ये है कि दो मुतजाद मीडियम एसिड और अल्कली बैक वक्त काम नहीं कर सकते। वो एक दूसरे को गैर फाल न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर आप स्टार्च के साथ प्रोटीन लेते हैं तो हाजमा गड़बड़ या मुकम्मल तौर पर खराब हो सकता है। गैर हजम शुदा खुराक बैक्टीरिया के लिए जरखेज जगह बन जाती है जो इसे गला सड़ाकर खराब करता है और इस तरह हाजमे की खराबी और गैस पैदा करता है। नामुनासिब ग़िज़ाई कॉम्बिनेशन आपकी तवानाई को ज़ाया करते हैं और तवानाई के ज़िया का बायस कोई भी चीज़ इम्कानी तौर पर बीमारी को जन्म दे सकती है। ज़्यादा तेज़ाबियत एसिड खून को गाढ़ा करके इसकी रफ्तार को आहिस्ता कर देती है और इस तरह जिस्म में मौजूद ऑक्सीजन पर भी डाका डालती है। आला रेस्टोरेंट्स में पुरसुकून डिनर आपकी जिंदगी के लिए कितने मुनासिब होते हैं, आपकी सेहत के लिए कितने मुनासिब होते हैं। सेहतमंद खून की शरियानों के लिए, तवाना जिस्म फालियत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए मतलूबा नताइज के हसूल के लिए अमेरिका में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली दवा कौन सी है? कभी ये नींद आवर वैलियम हुआ करती थी, अब ये टेगामेट है। पेट में गड़बड़ के लिए मुमकिन है खाने का कोई और ज्यादा मुनासिब तरीका भी हो। बहरहाल ग़िज़ाई कॉम्बिनेशन के बारे में इतना ही काफी है। बड़ी आसान सी बात है, एक वक्त में एक ही ठोस ग़िज़ा लें, मसलन गोश्त खाएं और साथ तरबूज का इस्तेमाल करें।
बाज़ लोग ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकते। वो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक ही खाने में इस्तेमाल ना करें। गोश्त और आलू दोनों इकट्ठे ना खाएं। अगर आप इनके बगैर नहीं रह सकते तो एक खाने में गोश्त ले लें और दूसरे वक्त के खाने में आलू। ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। प्रोटीन सलाद और सब्जी के साथ बआसानी घुल मिल जाते हैं क्योंकि इनमें पानी का जुज़ बहुत ज्यादा होता है। इस तरह आलू भी सलाद और भाप में पकी सब्जियों के साथ बगैर किसी मसले के हजम हो सकता है। क्या आप भूख लगने पर ऐसा करना एक जानिब छोड़कर हट जाएंगे? जाहिर है नहीं। क्या 7 या 8 घंटे की नींद के बाद भी सुबह को उठते हुए आप थकावट महसूस करते हैं? पता है क्यों? आपके हाजमे को बल्कि आपके पूरे जिस्म को दौरान नींद भी गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा को हजम करने के लिए मुसलसल काम करना पड़ता है। बाज़ लोगों को हाजमे के लिए किसी भी और काम की निस्बत ज्यादा असाबी तवानाई की जरूरत होती है। जब गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा हाजमे के रास्ते पर उतरती है तो इसे हजम करने के लिए 8 से 14 घंटे दरकार होते हैं और इनका मुतवाज़िन कम्बिनेशन हो तो जिस्म मौसर तरीके से अपना काम अंजाम दे सकता है। और अमूमन हाजमे के लिए 3-4 घंटे काफी होते हैं। इस तरह आपको हाजमे के अमल पर अपनी तवानाई बेजा खर्च नहीं करना पड़ती। ग़िज़ाई कम्बिनेशन को पूरी तरह समझने के लिए डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन की किताब फूड कम्बिनेशन मेड इजी बेहतरीन जरिया है। मेरे साबका पार्टनर हार्वे और मेरेलियन डायमंड ने भी फिट फॉर लाइफ नामी शानदार किताब लिखी है। इसमें ग़िज़ाई कम्बिनेशंस के बड़े आला नुस्खे मौजूद हैं। अपने खाने में इन उसूलों का इस्तेमाल कीजिए। चौथे उसूल की तरफ चलते हैं। ये है महदूद असराफ का उसूल। आपको खाना बहुत पसंद है, मुझे भी है। सीखना चाहते हैं कि ज्यादा कैसे खाया जाए? तरीका ये है, कम खाएं। इस तरह आप तवील अरसे तक खूब खाते पीते रहेंगे। पै दर पै तिब्बी तज्जियों से इसी हकीकत का इल्म होता है। किसी भी जानदार की जिंदगी के अरसे को तवील करने के लिए इसकी खुराक में कटौती कर दीजिए। डॉक्टर क्लाइव मैक ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक मारूफ तज्जियाती मुतालिया किया था। अपने तजर्बे में इसने लेबॉर्ट्री के चूहों को लिया, इनकी खुराक आधी कर दी। इससे इनकी जिंदगी का दौरानिया 2 गुना हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के डॉक्टर एडवर्ड जे मसावर की बादअज़ां की जाने वाली स्टडी के नताइज और भी दिलचस्प थे। मसावर ने चूहों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया। पहले ग्रुप को इनकी मर्जी के मुताबिक भरपूर ग़िज़ा दी गई, दूसरे ग्रुप की ग़िज़ा में 60% कटौती कर दी गई और तीसरे ग्रुप को खुराक की मिकदार इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही दी गई, मगर इसमें प्रोटीन की मिकदार आधी कर दी गई। जानना चाहते हैं क्या हुआ? 800 दिन गुजरने के बाद पहले ग्रुप के सिर्फ 13% चूहे जिंदा बचे। दूसरा ग्रुप जिसके ग़िज़ाई असराफ में 60% कटौती की गई थी कि 97% चूहे जिंदा बचे और तीसरे ग्रुप के जहां प्रोटीन की मिकदार आधी कर दी गई थी मगर खुराक पूरी ही थी, 50% चूहे जिंदा थे। क्या इसमें कोई पैगाम है? UCLA के मारूफ मुहक्किक डॉक्टर रे वॉल्फर्ड ने नतीजा ये निकाला। हमारे इल्म के मुताबिक कम खुराक लेना वो वाहिद तरीका है जो उम्र रसीदगी के अमल को मुसलसल रोकता है और गर्म खून वाले वार्म ब्लडेड जानदारों की जिंदगी का अरसा तवील करता है। यही स्टडीज बिलाशुबा इंसानों पर भी इसी तरह मुंतबक की जा सकती हैं, क्योंकि अब तक ज़ेरे तज्जिया सारे जानदारों में इसका अमल एक जैसा रहा है। इन तज्जियाती मुतालियों के मुताबिक जिस्मानी कैफियत का इन्हतात, मज़ाहमती निज़ाम के अमूमी इन्हतात समेत ग़िज़ा की पाबंदियों की बदौलत वाज़िया तौर पर इल्तवा में पड़ गया। चुनाचा पैगाम आसान और वाज़िया है, कम खाएं, ज़्यादा जिंदा रहें। मैं भी आपकी तरह हूँ, मुझे भी खाने का बेपनाह शौकीन है। ये लुत्फ़ की एक शक्ल भी हो सकती है, लेकिन ये यकीनी बनाइए कि आपका लुत्फ़ और मज़ा आपको ज़िंदगी से दूर तो नहीं ले जा रहा। अगर आप ग़िज़ा की बड़ी मिक़दार खाना चाहते हैं, आप खा सकते हैं। सिर्फ ये यकीन कर लीजिए कि वो ग़िज़ा पानी से भरपूर हो। आप भुने हुए गोश्त की जगह बेपनाह सलाद खाएं और मुतहर्रिक और तवाना भी रहें। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का 5वां उसूल है फलों का मौसर इस्तेमाल। फल सबसे मुकम्मल ग़िज़ा हैं। इसे हज़म करने में इंतहाई कम तवानाई खर्च होती है और जिस्म को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ग्लूकोज वो वाहिद ग़िज़ा है जिस पर आपका जहन काम कर सकता है। फल बुनियादी तौर पर फ्रुक्टोज होता है
اور عموماً اس کا 90% سے 95% تک جز پانی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صافی ہونے کے ساتھ ساتھ نشوونما بھی کرتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا غذائی استعمال اس طرح نہیں آتا جس سے جسم کو بھرپور غذائیت حاصل ہو سکے۔ خالی پیٹ میں لازماً پھل کھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھل بنیادی طور پر پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا، یہ چھوٹی آنت میں ہضم ہوتا ہے۔ پھل پیٹ میں سے سیدھا گزر کر چند لمحوں میں آنت تک پہنچ جاتا ہے، جہاں یہ اپنی مٹھاس شوگر خارج کر دیتا ہے۔ لیکن اگر پیٹ میں گوشت، آلو یا سٹارچ ہوں تو پھل وہیں رک جاتا ہے اور گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی زبردست کھانے کے بعد کچھ پھل کھایا ہے اور شام تک بدمزگی اور بے چینی کا شکار رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسے صحیح طرح نہیں کھایا۔ آپ کو پھل ہمیشہ خالی پیٹ میں کھانا چاہیے۔ بہترین پھل تر و تازہ پھل یا اس کا تازہ نکلا ہوا جوس ہوتا ہے۔ آپ گلاس یا کین میں سے نکلا ہوا جوس پینا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں؟ سیل لگانے کے عمل میں جوس کو خاصی حرارت سے گزارا گیا ہے اور اس کا مواد تیزابی ہو گیا ہے۔ کیا آپ کوئی انتہائی اہم خریداری اپنی بساط کے مطابق کرنا چاہتے ہیں؟ ایک جوسر خرید لیجئے۔ آپ کے پاس کار ہے، کار بیچ کر جوسر لیجئے۔ جوسر آپ کو خاصا آگے تک لے جائے گا، یا فی الحال صرف جوسر خرید لیجئے۔ خالی پیٹ آپ پھل ہی کی طرح اس کا جوس بھی لے سکتے ہیں۔ یہ اتنی جلدی ہضم ہو جاتا ہے کہ اس کے 15-20 منٹ بعد آپ آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، مشہور فرینکمنٹن میساچیوسٹ ہارٹ اسٹڈی کے سربراہ ڈاکٹر ولیم کیسٹلو کا کہنا ہے کہ دل کی بیماری سے بچنے کے لیے دنیا کی بہترین غذا پھل ہیں۔ ان کے مطابق پھلوں میں بائیو فلیوروئڈز کا عنصر خون کو گاڑھا ہونے اور شریانوں کو بند ہونے سے روکتا ہے اور باریک رگوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ رگیں عموماً خون رسنے کی وجہ سے دل کے دورے کا باعث بن جاتی ہیں۔ کچھ ہی عرصہ پہلے میری ملاقات میراتھن کے ایک کھلاڑی سے ہوئی۔ فطرتاً وہ خاصا شکی مزاج واقع ہوا تھا، تاہم وہ اپنی خوراک میں پھل کا عنصر بڑھانے پر رضامند ہو گیا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس نے ریس کے وقت میں سے 9.5 منٹ بچا لیے اور اس طرح زندگی میں پہلی دفعہ بوسٹن میراتھن کے لیے کوالیفائی کر گیا۔ پھل کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیے، دن کا آغاز کس چیز سے کرنا چاہیے؟ ناشتے میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے خیال میں کیا یہ مناسب ہوگا کہ آپ آنکھ کھلتے ہی بستر سے چھلانگ لگا کر اٹھیں اور کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر بھاری بھرکم ناشتہ کر ڈالیں اور پھر سارا دن اسے ہضم کرنے کے لیے پریشان ہوتے پھریں؟ آپ کو چاہیے ہلکی پھلکی زود ہضم غذا جو آپ کے جسم کو فوراً فرکٹوز فراہم کرے اور اندرونی نظام کی صفائی بھی کر ڈالے۔ صبح اٹھنے کے بعد جب تک ممکن ہو کچھ نہ کھائیں، البتہ تازہ پھل یا پھولوں کے نکلے ہوئے تازہ جوس لیں۔ کوشش کریں کہ دوپہر 12 بجے تک کوئی ٹھوس غذا نہ لیں۔ جتنا زیادہ وقت آپ پھل یا ان کا جوس لیتے رہیں گے، آپ کے جسم کے پاس اندرونی صفائی کے اتنے ہی زیادہ مواقع ہوں گے۔ اگر آپ دن کے آغاز میں پہلے کی طرح کافی اور اس کے ساتھ الا بلا کھانا چھوڑ دیں، آپ اپنے اندر بلا کی پھرتی اور توانائی محسوس کریں گے، جس کا اندازہ فی الوقت ممکن ہی نہیں۔ 10 دن تک آزمائیے اور پھر فرق آپ کے سامنے ہوگا۔ پروٹین کا سربستہ راز صحت مند زندگی کا چھٹا اصول ہے۔ کیا آپ نے یہ محاورہ سنا ہے کہ اگر آپ زبردست قسم کا جھوٹ اونچی آواز میں اور ذرا طویل عرصے تک بولتے رہیں تو جلد یا بدیر لوگ آپ کا یقین کر لیں گے؟ پروٹین کی حیرت انگیز دنیا میں خوش آمدید۔ اس سے بڑا جھوٹ آج تک نہیں بولا گیا کہ انسان کو صحت، تندرستی اور توانائی کا بہترین معیار قائم رکھنے کے لیے ہائی پروٹین غذائیت درکار ہوتی ہے۔ امکان ہے کہ آپ اپنی پروٹین خوراک کے بارے میں متفرق ہو جائیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بعض لوگ توانائی کی بلند ترین سطح کی تلاش میں ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ انہیں اپنی قوت برقرار رکھنے کے لیے پروٹین چاہیے۔ بعض اسے ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ ان سارے معاملات میں پروٹین کی زیادتی اس کے بالکل برعکس نتائج دیتی ہے۔ آپ کے لیے کتنا پروٹین واقعتاً ضروری ہے؟ آئیے اس کا ماڈل تلاش کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں لوگوں کو کس وقت پروٹین کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ غالباً اس وقت جب وہ شیر خوار ہوتے ہیں۔ فطرت نے ماں کا دودھ عطا کیا ہے جس میں بچے کی ہر ضرورت موجود ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے ماں کے دودھ میں کتنے فیصد پروٹین ہوتے ہیں؟ 10%، 25%، 50%۔ ہر حال میں یہ بہت زیادہ ہے۔ ماں کے دودھ میں پروٹین پیدائش کے وقت
2.38% होता है, जो 6 माह में कम होकर 1.2% या 1.6% तक रह जाता है। और बस फिर ये नजरिया कहाँ से आ गया कि इंसानों को प्रोटीन की वसीह मिक़दार चाहिए होती है। दर हकीकत किसी को भी कोई आइडिया नहीं कि हमें कितने प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन की इंसानी ज़रूरत के बारे में 10 साल तज्ज़ियाती मुताले के बाद डॉक्टर मार्क हैगस्टेड, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साबिक प्रोफेसर ने ये हकीकत तस्लीम की कि अक्सर इंसानों को जितने भी प्रोटीन ग़िज़ा के तौर पर मिलते हैं वो इन्हीं के आदी हो जाते हैं। मज़ीद बरआं छोटे से सैयारे के लिए ग़िज़ाइयत के मुसन्निफ़ा फ्रांसिस लेप्सी जैसे लोगों ने भी, जिन्होंने 10 साल तक लाजमी अमीनो एसिड्स के हसूल के लिए सब्जियों के कम्बिनेशन के तस्वुर को परवान चढ़ाया था, कहना शुरू कर दिया कि वो गलती पर थी कि लोगों को अपने प्रोटीन मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर वो सब्जियों पर मुश्तमिल मौजू और मुतवाज़न ग़िज़ा लें तो इन्हें मतलूबा प्रोटीन खुद ब खुद मिल जाएंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का कहना है कि एक बालिग अमरीकी को 56 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना चाहिए। न्यूट्रिशनल साइंसेस की बैनुल अक़वामी यूनियन की एक रिपोर्ट से मालूम होता है कि हर मुल्क में बालिग मर्द की प्रोटीन ज़रूरियात 49 ग्राम से 110 ग्राम रोज़ाना हो सकती हैं। सो हकीकी तस्वुर क्या हुआ? आपको इतने प्रोटीन क्यों चाहिए? गालिबन ज़ायशुदा प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन आप दिन भर में पसीने, पेशाब या सांस के अमल के ज़रिए बहुत ही मामूली मिकदार ज़ाया करते हैं। सो ये आदाद शुमार इन्हें कहाँ से मिलते हैं? हमने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस से रब्ता करके इस्तफसार किया कि उन्होंने 56 ग्राम का अदद कहाँ से लिया। हकीकतन इनका अपना लिटरेचर कहता है कि हमें सिर्फ 30 ग्राम चाहिए, लेकिन वो तजवीज़ 56 ग्राम करते हैं। अब वो ये भी कहते हैं कि प्रोटीन की ज़्यादती पेशाब की नालियों पर काम का बोझ डालकर थकावट पैदा करती है। फिर वो अपने कहने के मुताबिक मतलूबा प्रोटीन से ज़्यादा क्यों तजवीज़ करते हैं? अभी तक इनकी जानिब से किसी मौजू जवाब का इंतज़ार है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि पहले वो 80 ग्राम तजवीज़ करते थे। जब उन्होंने इसे कम करने का फैसला किया तो अवामी सतह पर बहुत शोर होगा हुआ। किसकी जानिब से? क्या मैंने या आपने शिकायत की थी? जाहिर है नहीं। ये शोर मचा मखसूस मफादात की लॉबी के जानिब से, जो हाई प्रोटीन वाली ग़िज़ा और दूसरी अशिया की फ़रोख्त के ज़रिए पैसा बनाती हैं। दुनिया में अजीम तरीन मार्केटिंग प्लान क्या है? लोगों को ये यकीन दिलाना कि अगर उन्होंने इनकी बनाई हुई अशिया इस्तेमाल ना की तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। यही कुछ प्रोटीन के साथ हुआ है। ज़रा इसका सही तरह तज्ज़िया करें। कैसा आइडिया है कि आपको प्रोटीन तवानाई के लिए चाहिए? आपका जिस्म तवानाई के लिए क्या इस्तेमाल करता है? सबसे पहले ये फलों, सब्जियों और स्प्राउट से हासिल शुदा ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। फिर ये स्टार्च इस्तेमाल करता है। फिर इसे रोगन चाहिए होता है। आखिरी चीज़ जो ये कभी इस्तेमाल करता है प्रोटीन होती है। इस राज के लिए इतना हंगामा? इस नज़रिए के बारे में क्या ख्याल है कि प्रोटीन तवाना रखने में मदद करता है? गलत। ज़्यादा प्रोटीन जिस्म को ज़्यादा नाइट्रोजन फराहम करके थकावट को जन्म देते हैं। प्रोटीन से बुरी तरह भरे हुए बॉडी बिल्डर्स मैराथन रेस में कहीं भी अपने जौहर दिखाई नहीं देते। वो बहुत ही थके होते हैं। प्रोटीन हड्डियों को मजबूत करते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल गलत। मामला इसके बरक्स है। प्रोटीन की ज़्यादती को ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की नरमी और कमज़ोरी से जोड़ा जाता है। दुनिया में मजबूत तरीन हड्डियाँ सब्जी खाने वालों की होती हैं। मैं हज़ारों वजूहात बता सकता हूँ कि प्रोटीन के लिए गोश्त खाना आपके लिए बदतरीन आमाल में से एक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक बाई प्रोडक्ट अमोनिया है। मैं 2 नकात यहाँ ख़ुसूसन बताना चाहूँगा। अव्वल ये कि गोश्त में यूरिक एसिड की बुलंद सतह मौजूद होती है। यूरिक एसिड जिस्म के जिंदा जरसूमों के अमल की वजह से पैदा होने वाले बेकार मादों में से एक और खारिज होने वाली चीज़ है। गुर्दे यूरिक एसिड को खून के बहाव से निकाल कर इसे पेशाब की नालियों में भेज देते हैं। अगर यूरिक एसिड को खून में से फौरन और पूरी तरह बाहर नहीं निकाला जाता तो ये जिस्म के टिश्यूज में जमा हो जाता है और बाद में गठिया या पेशाब की नाली में पथरी को जन्म देता है। गुर्दों के साथ क्या बीतेगी इसका जिक्र ही छोड़िए। लुकीमिया से मुतासिर लोगों के खून के बहाव में अमूमन यूरिक एसिड की बुलंद सतह देखी गई है। गोश्त के एक आम टुकड़े में यूरिक एसिड के 14 दाने होते हैं। आपका जिस्म दिन भर में बमुश्किल 8 दाने खत्म कर सकता है।
مزید برآں آپ کو پتا ہے کہ گوشت کو کیا چیز ذائقہ دیتی ہے؟ اس جانور کا یورک ایسڈ جو اب ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے تو یہودیوں کے سٹائل کا گوشت مسالے ڈالے جانے سے پہلے کھا کر آزمائیے۔ خون اس میں سے بالکل نکال دیا جاتا ہے، سو زیادہ تر یورک ایسڈ ہی بچتا ہے۔ یورک ایسڈ کے بغیر گوشت میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ کیا یہی کچھ آپ اپنے جسم میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ وہ ایسڈ جو عموماً جاندار کے پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے؟ یہی نہیں بلکہ گوشت میں کولن جرثوموں، سرانٹ پیدا کرنے والے بیکٹیریا کی بھرمار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جے ملٹن ہافمین نے اپنی کتاب میڈیکل کریکولم میں گم شدہ تعلق، غذائی کیمیا اور جسمانی کیمیا کا باہمی ربط میں صفحہ 135 پر یوں وضاحت کی ہے: جب تک جانور زندہ رہتا ہے، کولن میں اوسموٹک پروسیس تعفن پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو جانور میں داخل ہونے سے روکے رکھتا ہے۔ جانور کے ذبح ہوتے ہی اس کا اوسموٹک پروسیس ختم ہونے کی وجہ سے تعفن پیدا کرنے والے بیکٹیریا کولن کی دیواروں سے نکل کر گوشت میں داخل ہونے لگتا ہے اور اسے تختہ مشق بنا لیتا ہے۔ دیکھا گوشت کتنی جلدی خراب ہوتا ہے۔ بعض دوسرے ماہرین کے مطابق تازہ گوشت کی نسبت اس قسم کے بیکٹیریا وقت کے ساتھ ساتھ باسی گوشت میں بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ عمل ذبح کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے اور سٹوریج کی مدت کے ساتھ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا یہی کچھ آپ کھانا چاہتے ہیں؟ اور اگر اب بھی آپ بضد ہیں تو اول یہ ضمانت حاصل کر لیجئے کہ جس جانور کا گوشت آپ کھا رہے ہیں وہ کسی چراگاہ میں پلا بڑا ہوتا کہ اس میں ہارمونز یا DES کی نشوونما نہ ہوئی ہو، اور دوسرے یہ کہ گوشت کا استعمال از حد کم کر دیجئے۔ میرے کہنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ گوشت کھانا چھوڑ کر آپ صحت مند ہو جائیں گے، اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ گوشت کھاتے رہے تو آپ تندرست نہیں رہ پائیں گے۔ ان دونوں میں سے کوئی بات بھی سچ نہیں۔ بہت سے گوشت خور لوگ سبزی خوروں کی نسبت محض اس لیے زیادہ صحت مند ہیں کیونکہ بعض سبزی خوروں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ انہیں گوشت نہیں مل رہا اس لیے وہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ میں اس کی حمایت بہرحال نہیں کر رہا، لیکن یقین کیجئے کہ اگر آج آپ کسی دوسرے جاندار کا گوشت نہ کھانے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں تو آپ زیادہ صحت مند اور خوش و خرم محسوس کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو، لیونارڈو ڈا ونچی، آئزک نیوٹن، والٹیر، ہنری تھیوڈور، جارج برنارڈ شاہ، بینجامن فرینکلن، تھامس ایڈیسن، ڈاکٹر البرٹ اور مہاتما گاندھی میں کیا چیز مشترک ہے؟ یہ سب لوگ سبزی خور تھے۔ ماڈل کرنے کے لیے کوئی برے لوگوں کا گروپ تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک ڈیری کی اشیاء کا تعلق ہے، بعض صورتوں میں وہ اور بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہر جانور کا دودھ اسی جانور کے لیے، اجزاء کے صحیح تناسب کے لیے ہوتا ہے۔ گائے سمیت دوسرے جانوروں کا دودھ پینا بھی بہت سے مسائل جنم دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گائے کے دودھ میں موجود نشوونما کے طاقتور ہارمونز ایک بچھڑے کو جنم دینے کے لیے تشکیل دیے گئے ہیں۔ یاد رہے بچھڑے کا وزن پیدائش کے وقت 90 پاؤنڈ ہوتا ہے اور 2 سال بعد جوانی کی حالت میں 1000 پاؤنڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ انسانی بچے سے موازنہ کریں جو 6 سے 8 پاؤنڈ کا پیدا ہوتا ہے اور 21 سال بعد جسمانی بلوغت کو پہنچنے تک 100 سے 200 پاؤنڈ تک بڑھتا ہے۔ ہماری آبادی پر اس کے اثرات کے بارے میں خاصی متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ ڈیری پروڈکٹس کے ماہر ڈاکٹر ولیم ایلس کہتے ہیں، اگر آپ الرجی پیدا کرنا چاہتے ہیں دودھ پئیں، اگر آپ اپنے جسمانی نظام میں رکاوٹیں چاہتے ہیں تو دودھ پئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ گائے کے دودھ میں موجود پروٹین کو صحیح طرح جزو بدن بنا پاتے ہیں۔ گائے کے دودھ میں بنیادی پروٹین کیسین ہوتا ہے جو گائے کے جسمانی نظام صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، مگر ڈاکٹر ولیم کی تحقیق کے مطابق شیر خوار اور جوان دونوں ہی انسانوں کے لیے کینوین کا ہضم کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے مطالعے کے مطابق شیر خوار بچوں میں اس کی 50% یا اس سے زیادہ مقدار ہضم نہیں ہو پاتی۔ جزوی طور پر ہضم شدہ یہ پروٹین انسانی خون کے بہاؤ میں شامل ہو کر مختلف الرجیز پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے ان جزوی ہضم شدہ پروٹینز کو ہٹانے کا اضافی بوجھ جگر پر جا پڑتا ہے اور بالآخر یہ غیر ضروری بوجھ نظام اخراج پر جاتا ہے۔ اس کے برعکس لیکٹک بومن انسانی دودھ کا بنیادی پروٹین انسان کے لیے ہضم کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ کیلشیم کے حصول کے لیے دودھ کے استعمال کا جہاں تک تعلق ہے، ڈاکٹر ولیم کا کہنا ہے
کہ 25,000 لوگوں کے خون کے ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جو لوگ 3، 4 یا 5 گلاس دودھ روزانہ پیتے ہیں ان کے بلڈ کیلشیم کی سطح سب سے کم تھی۔ مناسب کیلشیم کے لیے سبز سبزیاں، مکھن یا میوے کھانے چاہیے۔ ان میں بے تحاشا کیلشیم ہوتا ہے اور جسم اسے بآسانی استعمال بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ بہت زیادہ کیلشیم استعمال کریں گے تو یہ آپ کے گردوں میں جمع ہو کر پتھری کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کا جسم خون کے ارتکاز کو نسبتاً نچلی سطح پر رکھنے کے لیے آپ کے کھائے ہوئے 80% کیلشیم کو مسترد کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو کیلشیم کی زیادہ ہی فکر ہے تو دودھ کے علاوہ بھی اس قسم کے مختلف ذرائع ہیں۔ مثلاً دودھ کا ہم وزن سبز شلجم اس کی نسبت 2 گنی کیلشیم کا حامل ہوتا ہے۔ تاہم اکثر ماہرین کے نزدیک کیلشیم کے متعلق لوگوں کی فکر عموماً بے جا ہوتی ہے۔ دودھ کا جسم پر بنیادی اثر کیا ہوتا ہے؟ اس سے سخت بلغمی مادہ بنتا ہے اور چھوٹی آنت میں ہر طرف پھیل کر اس کا راستہ روکتا ہے اور اس طرح جسم کی فعالیت کو متاثر کرتا ہے۔ جہاں تک پنیر کا تعلق ہے تو یہ دودھ کی جمی ہوئی کونسنٹریٹڈ شکل ہے۔ 1 پاؤنڈ پنیر بنانے میں 5 پاؤنڈ دودھ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں صرف فیٹس کی موجودگی ہی اس کے کم استعمال کی مناسب وجہ بنتی ہے۔ ہاں، اگر پنیر کھانا ہی ہے تو بہت سارے سلاد کے ساتھ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیجئے۔ اس طرح پنیر کے مضر اثرات کے مقابلے کے لیے پانی کے عنصر سے بھرپور غذا موجود ہوگی۔ بعض لوگوں کے نزدیک پنیر سے دوری خاصا تکلیف دہ تصور ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کو پیزا اور بری کا بہت شوق ہے۔ یوگرٹ یہ بھی اتنی ہی بری ہے۔ آئس کریم یہ بھی آپ کے لیے کوئی شاندار چیز نہیں، لیکن اس مزیدار ذائقے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ برفیلے کیلوں کو جوسز کے ذریعے نکال کر آئس کریم کا مزہ لے سکتے ہیں۔ کاٹیج چیز پنیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو علم ہے کہ کاٹیج چیز کو گاڑھا کرنے اور اسے اکٹھا رکھنے کے لیے اکثر ڈیریز کیا کرتی ہیں؟ پلاسٹر آف پیرس کیلشیم سلفیٹ استعمال کرتی ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، وفاقی معیار میں بھی اس کی اجازت ہے، تاہم کیلیفورنیا میں اس کا استعمال خلاف قانون ہے۔ تاہم یہ کسی بھی ریاست سے کیلیفورنیا بھیجا جا سکتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک صاف ستھری بنا رکاوٹ خون کے بہاؤ کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس میں پلاسٹر آف پیرس ملانا شروع کر دیا جائے؟ ان ڈیری مصنوعات کے بارے میں ہم نے ایسی باتیں پہلے کیوں نہیں سنی؟ کئی وجوہات ہیں۔ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات اور ذہنی کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت ڈیری کی اضافی پیداوار کو ٹھکانے لگانے کے لیے $2.5 بلین سالانہ خرچ کر رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق حکومت کی نئی حکمت عملی یہ ہے کہ ڈیری مصنوعات کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور دوسری طرف بڑی عجیب بات ہے، زیادہ فیٹس چکنائی کے استعمال کے مضر اثرات سے آگاہی کے لیے زبردست اشتہار بازی کی جا رہی ہے۔ حکومت کے گوداموں میں 1.3 بلین پاؤنڈ خشک دودھ، 4 بلین پاؤنڈ مکھن اور 900 ملین پاؤنڈ پنیر کا ذخیرہ موجود ہے۔ ڈیری صنعت کے متعلق یہ کہنے کا مقصد قطعاً اس پر حملہ آور ہونا نہیں۔ میرے خیال میں ڈیری کے شعبے کے لوگ انتہائی محنتی اور جفاکش لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی مصنوعات کا استعمال لازم کروں۔ مجھے بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ میرے وجود اور میرے بہتر جسمانی حالت کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوا کرتا تھا۔ پیزا میرا پسندیدہ غذا تھی، میں اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جب سے چھوڑا ہے خود کو اتنا چاقو چوبند محسوس کرتا ہوں کہ اگلے 1,00,000 سال میں بھی دوبارہ اسے ہاتھ لگانا نہیں چاہوں گا۔ فرق بیان کرنے کی کوشش ایسے ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص کو گلاب کی خوشبو کے بارے میں بتایا جائے جس نے کبھی اسے سونگھا ہی نہیں۔ ممکن ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ بھی اس خوشبو کو سونگھنے کی کوشش کریں۔ دودھ نہ لینے کے ساتھ دوسری ڈیری مصنوعات کو 3 دن کے لیے محدود کر دیں اور اپنے جسم میں پیدا شدہ نتائج محسوس کریں۔ یہ ساری کتاب آپ کی معلومات کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ کیا فائدہ مند ہے اور کیا بیکار، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان سارے اصولوں کو آزما کیوں نہ لیا جائے؟ ان 6 اصولوں کو اگلے 10 یا 30 دن تک یا ساری زندگی تک کے لیے آزمائیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ کیا یہ سب آپ کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اور توانائی کی اعلیٰ سطح جنم دینے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اہم بات بتاتا چلوں، اگر آپ مؤثر انداز میں اس طرح سانس لینے لگیں جو آپ کے لمف سسٹم کو متحرک کر سکے
اور اپنی غذا کا صحیح کمبینیشن استعمال کریں، بھرپور پانی کے جز پر مشتمل 70% خوراک لیں، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ یاد ہے ڈاکٹر برائس نے پانی کی طاقت کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا آپ نے کسی ایسی عمارت میں جہاں سے نکلنے کے راستے بہت کم ہوں آگ بھڑکتے دیکھی ہے؟ ہر شخص اسی خارجی راستے کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ آپ کا جسم بھی اسی طرح کام کرتا ہے۔ یہ سالوں سے جمع شدہ گندگی اور کوڑا کرکٹ کی صفائی کا کام شروع کر دے گا اور اسے تیزی سے انجام دینے کے لیے پوری توانائی لگائے گا تو ممکن ہے اچانک آپ کو شدید نزلہ زکام ہو جائے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو زکام ہو گیا ہے؟ نہیں، آپ نے زکام کھایا ہے۔ برسوں پرانی تکلیف دہ غذائی عادتوں کی وجہ سے آپ نے نزلہ زکام پیدا کیا ہے۔ اب آپ کا جسم برسوں کی جمع شدہ فضول مادے اور اضافی چیزیں باہر نکالنے کے لیے ان مخصوص اعضاء کو توانائی دے رہا ہے جو ان کے اخراج کے لیے مستعمل ہیں۔ بعض لوگوں کے ٹیشوز سے زہریلا مادہ خارج ہو کر خون کے بہاؤ میں شامل ہو کر ہلکا پھلکا سر درد بھی کر سکتا ہے۔ ایکسیڈرین لیں گے؟ نہیں۔ آپ ان زہریلے مادوں کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اندر یا باہر؟ بھرے بلغمی مادے کو آپ اپنے رومال میں لانا چاہتے ہیں یا اپنے پھیپھڑوں پر جمانا؟ برسوں پرانی غلط عادتوں کی صفائی کے لیے یہ معمولی قیمت تو ادا کرنا ہی ہوگی۔ اکثر لوگوں کو کوئی منفی احساس قطعاً نہیں ہوگا، وہ صرف زیادہ توانائی اور چوکسی محسوس کریں گے۔ کتاب کی ضخامت کو ملحوظ رکھتے ہوئے غذا کے بارے میں کئی موضوعات، چکنائی، تیل، شوگر، سگریٹ وغیرہ کو چھیڑا نہیں گیا۔ میرا خیال ہے اس باب کے مطالعے کے بعد آپ اپنی ذاتی صحت کے متعلق خود بھی تحقیق اور جستجو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یاد رکھیے، ہماری جسمانی فعالیت کی کوالٹی ہمارے تصورات اور رویوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آئے دن ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ الٹی سیدھی امریکی خوراک، فاسٹ فوڈ، ضمنی غذائیں اور کیمیکلز کے جسم میں بیکار اشیاء کو ذخیرہ کرنے کا باعث بن رہی ہیں، اور یہ فضول مادہ آکسیجن اور جسم کی بڑھتی توانائی کی سطح کو بدل ڈالتی ہیں۔ نتیجہ کینسر سے کرائم تک کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں غذا سے متعلق مجرمانہ غفلت کے شکار ایک خبطی لڑکے کے احوال سے زیادہ کوئی خوفناک صورتحال نہیں دیکھی۔ الیگزینڈر اسکاؤس نے اپنی کتاب غذا، جرم اور مجرمانہ غفلت میں اس کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے۔ ناشتے میں وہ لڑکا 5 کپ شوگر سمیکس، چکنا میوہ اور دودھ کے 2 گلاس لیا کرتا تھا۔ سنیک کے طور پر 1 فٹ طویل لیکرس اور 6 انچ لمبے 3 بیف جرکی سٹکس لیتا تھا۔ لنچ میں وہ 2 ہیمبرگر، فرینچ فرائز، کچھ اور لیکرس، تھوڑی سی سبز پھلیاں اور نہ ہونے کے برابر سلاد لیا کرتا تھا۔ رات کے کھانے سے پہلے وہ تھوڑی سی ڈبل روٹی اور چاکلیٹ ملا دودھ لیتا، پھر وہ سفید ڈبل روٹی کے ساتھ پینٹ بٹر اور جیلی سینڈوچ لیتا، ٹماٹر کے جوس کا ڈبہ اور 10 آؤنس کا کوئی ٹھنڈا شربت لیتا۔ بعد میں وہ آئس کریم کا پیالہ، ایک میراتھن کینڈی بار اور پانی کا چھوٹا سا گلاس لیا کرتا۔ ایک جسم کتنی چینی برداشت کر سکتا ہے؟ پانی کے اجزاء پر مشتمل کتنی غذا وہ لے رہا تھا؟ کیا اس کا یہ کمبینیشن صحیح تھا؟ ایک معاشرے میں جہاں بچوں کو اس سے بہت کم مماثل غذا ملتی ہے، وہاں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ غذائیں اس کی جسمانی فعالیت، اس کی ذہنی کیفیت اور اس کے رویے کو متاثر نہیں کر رہی ہوں گی؟ آپ شرط لگا سکتے ہیں۔ ایک ماہر غذائیت کے رویے سے متعلق سوال نامے کے مطابق جب اس 14 سالہ لڑکے کو چیک کیا گیا تو درج ذیل اثرات سامنے آئے۔ سو جانے کے بعد میں اچانک اٹھ جاتا ہوں اور دوبارہ سو نہیں پاتا۔ سر درد ہوتا رہتا ہے، جلد پر چبھن یا سوزش ہوتی ہے، میرا پیٹ یا آنتیں اپسیٹ رہتی ہیں، جلد پر کالے نیلے نشانات یا خراش ابھر آتے ہیں، رات کو خوفناک خواب دکھائی دیتے ہیں، میں بے ہوشی یا غنودگی کی کیفیت محسوس کرتا ہوں، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، بھوک لگتی ہے، نہ کھانے سے غشی کی کیفیت ہو جاتی ہے، چیزیں عموماً بھول جاتا ہوں، کھانے پینے کی اکثر چیزوں میں چینی ملاتا ہوں، بے چین رہتا ہوں، دباؤ کی حالت میں کام نہیں کر سکتا، چیزوں کے متعلق فیصلہ کرنا دو بھر ہو جاتا ہے، ڈپریس رہتا ہوں، چیزوں کے بارے میں مسلسل پریشان رہتا ہوں، کنفیوز رہتا ہوں، بلا وجہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہوں، چھوٹی باتوں پر بلا وجہ زیادہ توجہ دیتا ہوں اور آسانی سے غصہ آ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہوں، نروس ہو جاتا ہوں، بہت جذباتی ہوں، بلا وجہ چیخنے لگتا ہوں۔
اس نے اپنی اسی خواہش پر قابو پانے کے لیے میری مدد مانگی، کیونکہ اس کی خواہش کے ہاتھوں اس کا غذائی پروگرام اور صحت دونوں ہی خطرے سے دوچار تھے۔ میں نے اس سے KFC چکن کھانے کی اندرونی تصویر بنانے کے لیے کہا۔ لمحے بھر میں اس کے منہ سے ڈال ٹپکنے لگی۔ پھر میں نے اس سے اس کی اندرونی تصویر کی بصری، سمعی، لمسیاتی اور ذائقے کی ذیلی جہتیں تفصیلاً بیان کرنے کو کہا۔ یہ خاکہ بائیں جانب اوپر کی سمت تھا، پورے قد و قامت، لائف سائز کا، متحرک، مرتکز اور رنگین۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہوئے سن رہا تھا، واہ، بہت ہی مزیدار ہے۔ ساتھ ساتھ وہ کھا بھی رہا تھا۔ خستگی اور حرارت کا احساس اسے بہت پسند تھا۔ پھر میں نے اسے اس کی نفرت انگیز خوراک کو تصویر کرنے کے لیے کہا، جس کا خیال آتے ہی اسے قے آنے کا احساس ہونے لگا۔ گاجریں، مجھے اس کا پہلے سے علم تھا، کیونکہ مجھے گاجر کا جوس پیتے دیکھ کر اس کا رنگ ہمیشہ بدل جایا کرتا تھا۔ میں نے گاجروں کی ذیلی جہتوں کی تفصیل اس سے بیان کرائی۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے متلی کا سا احساس ہونے لگا۔ اس نے بتایا کہ گاجریں بائیں جانب نچلی سمت کو ہیں، گہری اور جسامت میں چھوٹی، غیر متحرک اور سرد انگیز کیفیت کی حامل ہیں۔ اس کی سمعی تصویر بتا رہی تھی، یہ ساری چیزیں پریشان کن ہیں، میں انہیں قطعاً کھانا نہیں چاہتا، مجھے ان سے نفرت ہے۔ اس کی لمسیاتی اور ذائقے کی حسیات سرد مہری، بے اعتنائی اور بد ذائقگی کی صورتحال میں پھنسی تھی۔ میں نے اسے تخیل میں ہی کچھ کھانے کو کہا۔ واقعتاً اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو حلق سے نیچے اتارتے ہوئے تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ اس نے کہا، میں سب کچھ پھینک کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ KFC اور گاجروں کے درمیان اس کی پیش کردہ تصاویر کے سارے فرق کا پورا جائزہ لینے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی صحت کو بہتر بنانے میں معاون غذا کے لیے ان دونوں کے متعلق اپنی سوچ بدل سکتا ہے؟ اس نے انتہائی یاس انگیز انداز میں کہا، ہاں ضرور، میں ایسی بہت سی آوازیں روزانہ سنتا رہتا ہوں۔ سو میں نے اس سے ساری ذیلی جہتیں بدلوا دیں۔ میں نے اس سے چکن کی تصویر بائیں جانب نیچے کو اتروائی۔ ایک دم اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے اس تصویر کو غیر واضح اور چھوٹی جسامت کی اور غیر متحرک کرایا اور اس سے یہ لفظ کہلوائے، یہ کھانا بےہودہ ہے، میں اسے کھانا ہی پسند نہیں کرتا۔ میں نے اس سے وہ لہجہ نکلوایا جو وہ گاجروں کے بارے میں کہتے ہوئے استعمال کرتا تھا۔ میں نے اس سے چکن کا تصور کرایا، یہ کتنا بد ذائقہ ہے، جلا بھنا اور سڑا ہوا، چپچپا، نرم، غرض انتہائی بےہودہ۔ دوبارہ اس کی طبیعت خراب دکھائی دینے لگی۔ میں نے اسے ایک ٹکڑا کھانے کو کہا اور اس نے واقعتاً نفی میں جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ چکن اب اس کے ذہن کو وہی سگنلز دے رہا تھا جو پہلے گاجر دیا کرتی تھی، اس لیے اس کے احساسات بھی اسی طرح کے ہو گئے۔ آخر میں اس نے اسے چکن کا لقمہ دینے کے لیے کہا اور اس نے کہا، میرا خیال ہے میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے ذہن میں گاجر کی تصاویر کو پکڑا اور اس کے ساتھ بالکل برعکس عمل کیا۔ میں نے یہ تصویریں ذہن کے دائیں جانب اوپر کو کرنے اور انہیں پوری جسامت، روشنی، ارتکاز دینے اور رنگین بنانے کو کہا۔ پھر اسے اس کی مخصوص لہجے میں خود سے کہنے کے لیے آمادہ کیا، یہ تو بہت ہی مزیدار ہے، اور وہ تصویر میں کھاتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہا تھا اور اس میں خستگی اور حرارت محسوس کر رہا تھا۔ اب اسے گاجریں پسند تھیں۔ اس رات ہم ڈنر کے لیے گھر سے باہر گئے اور اس نے اپنی شعوری زندگی میں پہلی بار گاجر کا آرڈر دیا۔ اسے اس کا خوب لطف آیا، حالانکہ ہم وہاں KFC سے گزر کر ہی گئے تھے۔ اس وقت سے گاجریں اس کی ترجیحی غذا میں شامل ہو گئی ہیں۔ اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال میری بیوی بیکی کی بھی تھی۔ میں نے 5 منٹ میں اس کا حل نکال لیا۔ چاکلیٹ کی ذیلی جہتیں، مٹھاس، بالائی، بھرپور غذائیت ایک ایسی غذا سے تبدیل کرائی جسے کھانے سے اسے شدید بدمزگی اور متلی کا احساس ہوتا۔ وہ دن اور آج کا دن اس نے چاکلیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس باب میں بیان کردہ 6 اصول اپنانے سے آپ اپنی پسند کی صحت کا مقصد آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مہینہ بھر ان اصولوں اور تصورات کو عملی جامہ پہنائیے اور پھر خود میں آتی مثبت تبدیلیاں ملاحظہ کیجیے۔ مناسب غذا اور مؤثر سانس لینے کے ذریعے اپنی بائیو کیمسٹری کے تبدیل شدہ نتائج دیکھیے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنے دن کا آغاز گہرے، صاف ستھرے، طاقتور ایسے 10 سانسوں سے کریں جو آپ کے اندرونی سسٹم کو چاکو چوبند کر دے۔ آپ خود کو توانا، خوشباش محسوس کریں
اور اپنے جسمانی حرکات و سکنات پر آپ کو مکمل قابو ہو۔ آپ گوشت اور ڈیری کے استعمال کی بجائے صحت مند، صاف ستھری اور آبی اجزاء پر مشتمل خوراک لینا شروع کر دیں۔ آپ خوراک کے صحیح کمبینیشن لینے لگیں تاکہ آپ کی توانائی مطلوبہ جگہوں پر ہی صرف ہو۔ رات کو سوتے وقت آپ کو بخوبی علم ہو کہ آپ نے اپنی توانائی اور بشاشت کے ہاتھوں سارا دن جو بھی کام کرنا چاہا کر ڈالا۔ آپ کو صحت اور تندرستی واقعی محسوس ہو، ایسی توانائی جس کا پہلے آپ نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ہر چیز آپ کی دسترس میں ہے، تھوڑے سے نظم و ضبط کی ضرورت ہے، اور بس ایک دفعہ آپ نے اپنی پرانی عادتوں کا دائرہ توڑ ڈالا تو دوبارہ کبھی ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہر منظم کوشش کے لیے کئی گنا ریوارڈ ہوتا ہے، سو اسے کر ڈالیے، فوراً شروع کیجیے، اور یہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ اب جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہترین نتائج کے حصول کے لیے خود کو بہترین کیفیت میں کیسے لایا جاتا ہے، آئیے دریافت کرتے ہیں۔ ادب سرائے۔ سیکشن 2، کامیابی کا حتمی فارمولا۔ 11واں باب، حدود کا خاتمہ۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کامیابی صرف ایک ہی ہوتی ہے، اپنی زندگی کو اپنے انداز میں گزارنے کے قابل ہونا۔ کرسٹوفر مورلے۔ میں نے کتاب کے پہلے حصے میں اپنے خیال کے مطابق حتمی طاقت میں مستعمل آلات پر گفتگو کی۔ اب آپ ان ٹیکنیکس اور بصیرت دونوں سے مالا مال ہیں جو آپ کو دوسرے لوگوں کے سے نتائج پیدا کرنے اور ان کے اقدامات کو ماڈل کرنے کے طریقہ کار دریافت کرنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ آپ بھی اسی طرح کے نتائج پیدا کر سکیں۔ اپنے ذہن کی رہنمائی اور اپنے جسم کی مدد کرنا بھی آپ نے جان لیا۔ اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنانا اور دوسروں کی خواہشات کے حصول میں مدد دینا بھی آپ کے علم میں ہے۔ یہاں ایک اہم سوال ابھرتا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں ان کی نگہداشت کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کتاب کا دوسرا حصہ بھی اسی طرح کے سوالات پوچھتا ہے، ان میں تمیز کرتا ہے اور وہ راستے تلاش کرتا ہے جن کے ذریعے آپ اپنی صلاحیتوں کو انتہائی شاندار، مؤثر اور منتخب انداز میں استعمال کر سکیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ماہر نشانہ باز کیسے بنا جاتا ہے۔ اب آپ کو صحیح نشانے یا ٹارگٹس تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ اچھے نظریے سے تہی ہیں تو ان طاقتور آلات کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دنیا میں بنایا گیا عظیم ترین کٹر لے کر جنگل میں مارے مارے پھرتے رہیں، آپ اس سے کریں گے کیا؟ اگر آپ کو علم ہو کہ کون سا درخت کاٹنا ہے اور کیوں، تو دراصل آپ کو صورتحال پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور اگر آپ لا علم ہیں تو آپ کے پاس ایک لاجواب آلہ ضرور ہوگا مگر بیکار اور بے فائدہ۔ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ آپ کے ابلاغ کی کوالٹی ہی آپ کی زندگی کی کوالٹی ہے۔ کتاب کے اس حصے میں ہم ابلاغ کی مہارتوں کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ ان سے آپ موجودہ صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر سکیں گے۔ حکمت عملی کی تشکیل دینے کی صلاحیت بہت اہم ہے تاکہ آپ کو اپنی منزل کا واضح علم ہو اور ان چیزوں کا بھی جو آپ کو وہاں پہنچانے میں معاون ہو سکیں۔ آگے چلنے سے پہلے ذرا یہ جائزہ لے لیں کہ ہم نے اب تک کیا آگہی حاصل کی ہے۔ بنیادی بات کا آپ کو علم ہے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ آپ کے پاس ماڈلنگ کی طاقت ہے، کمال فن کو ڈپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر دوسرے لوگ کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ انہیں صحیح طریقے سے ماڈل کر کے بالکل وہی کام سر انجام دے سکتے ہیں، چاہے یہ آگ پر چلنا ہو یا $1 ملین کمانا یا شاندار تعلقات پیدا کرنا۔ آپ ماڈل کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ تمام نتائج اقدامات کے بعض خاص سیٹ کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر نتیجے کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص سے اقدامات ذہنی اور جسمانی دونوں کو اسی کی طرح جنم دے سکیں تو آپ وہی حتمی نتیجہ بھی جنم دے سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص کے ذہنی اقدامات سے ماڈلنگ شروع کریں، ابتدا اس کے نظام خیالات سے ہو، پھر آپ اس کی ذہنی ساخت کی طرف جائیں اور آخر میں آپ اس کی جسمانی فعالیت کو عکس کریں۔ ان تینوں مراحل کو مؤثر اور اعلیٰ طریقے سے طے کیجیے اور پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو علم ہے، کامیابی یا ناکامی یقین سے مشروط ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی کام کر لینے کا یقین ہے یا اسے نہ کر سکنے کا، دونوں صورتوں میں آپ صحیح ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ کرنے کی مہارت اور ذرائع موجود ہیں
تب بھی اگر آپ خود کو وہ کام انجام دینے کے اہل نہیں سمجھتے تو دراصل آپ وہ نیورولوجیکل راستے بند کر دیتے ہیں جو اس کام کو ممکن بنا سکتے تھے۔ جب آپ خود کو کسی کام کے کرنے کا اہل سمجھتے ہیں تو آپ ان راستوں کو کھول دیتے ہیں جو آپ کو وہ کام کر ڈالنے کے ذریعے مہیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو حتمی کامیابی کا فارمولا بھی معلوم ہے۔ اپنے محصول کو پہچانیے۔ اسے جاننے کے لیے حسی توانائی سینسری ایکویٹی کی نشوونما کیجیے۔ کام آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے متواتر اپنے رویے میں تبدیلی کے لیے لچک پیدا کرتے رہیں۔ آپ اپنے مقصد تک جا پہنچیں گے۔ اگر آپ اسے حاصل نہیں کر پاتے تو کیا آپ ناکام ہو گئے؟ اپنی کشتی کی رہنمائی کرتے ہوئے کسی ملاح کی طرح آپ کو صرف اپنا رویہ بدلنا ہے اور آپ اپنا ہدف حاصل کر لیں گے۔ توانا کیفیت ریسورسفل سٹیٹ میں ہونے کی قوت سے بھی آپ کو آگہی ہے، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اپنی جسمانی فعالیت اور اندرونی تصاویر کو کس طرح متوازن کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی خواہشات کی تکمیل میں آپ کے کام آ سکیں، آپ کو تقویت دے سکیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو کامیابی کی لگن ہے تو آپ اسے حاصل کر لیں گے۔ لوگ سست نہیں ہوتے، ان کے مقاصد بیکار ہوتے ہیں، یعنی ایسے مقاصد جو ان میں جوش اور ولولہ جنم نہیں دے پاتے۔ اینتھنی رابنس۔ ایک اہم نکتہ اور اس پروسیس میں ایک ناقابل یقین تحریک ڈائنامزم پوشیدہ ہے۔ آپ جتنے وسائل بڑھاتے ہیں اتنی ہی طاقت آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ جتنا طاقتور آپ محسوس کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ بڑے وسائل اور زیادہ طاقتور کیفیات کے حامل ہو جاتے ہیں۔ سویں بندر کے رویے نامی ایک معاملے سے متعلق ایک کمال کا تجزیاتی مطالعہ سامنے آیا ہے۔ زندگی کا مد و جزر نامی کتاب میں ماہر حیاتیات لائل واٹسن نے بندروں کے ایک قبیلے کے متعلق واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ بندر جاپان کے قریب کسی جزیرے میں رہتے ہیں۔ میٹھے آلو اس جزیرے میں نئی خوراک کے طور پر غالباً اگائے گئے۔ انہیں بندروں نے اٹھایا تو اس پر مٹی اور ریت جمی ہوئی تھی۔ پہلی خوراک کے لیے انہیں کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا تھا، چنانچہ بندر اس گندی غذا کو کھانے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ پھر ایک بندر نے آلو کو ندی کے پانی سے دھو کر یہ مسئلہ حل کر دیا۔ پھر اس نے یہی عمل اپنی ماں اور دوسرے ساتھیوں کو سکھا دیا۔ پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ ایک بار ایک خاص تعداد نے، فرض کیجئے 100 بندروں نے، یہ آگہی حاصل کر لی تو دوسرے بندروں نے، جن کا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، خاص طور سے دوسرے کنارے پر رہنے والے بندروں نے یہ آگہی خود بخود حاصل کر لی۔ ان کناروں پر رہنے والے بندروں کے مابین کوئی طبعی رابطہ ممکن ہی نہیں تھا، لیکن یہ رویہ خود بخود نہ جانے کیسے پھیل گیا۔ یہ کوئی ایک مثال نہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں لوگ باہمی طور پر کسی بھی رابطے کے ممکن نہ ہونے کے باوجود یکساں رویے اپناتے ہیں۔ کسی ماہر طبیعیات کے ذہن میں کوئی نظریہ آتا ہے، کہیں اور 3 دیگر طبی ماہرین بھی اس نظریے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ صحیح طرح تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ڈیوڈ بوہم اور روپرٹ شیلڈرک جیسے کئی معروف سائنسدانوں اور ذہنی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ایک اجتماعی شعور ہوتا ہے جس سے ہم سب مستفید ہو سکتے ہیں، اور جب ہم اپنے یقین اور ارتکاز اور انتہائی جسمانی فعالیت کے ذریعے خود کو صحیح ترتیب دیتے ہیں تو ہم اجتماعی شعور میں غوطہ لگانے کی راہ نکال لیتے ہیں۔ زندگی کی اس بلند ترین سطح کے ساتھ ہمارے جسم، ہمارے ذہن اور ہماری کیفیات کسی انتہائی متوازن آلے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان اجزاء میں بہتر ہم آہنگی اور ترتیب آپ کو زیادہ آگہی اور بہتر جذبات تک رسائی کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جس طرح ہمارے لاشعور سے معلومات فلٹر ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے خارج سے بھی معلومات ہمارے اندر فلٹر ہو سکتی ہیں، بشرطیے کہ ہم اسے وصول کرنے کی ممکنہ توانا کیفیت میں ہوں۔ اس عمل کا انتہائی بنیادی جزو یہ جاننا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ ہمارا لاشعور مسلسل اس انداز میں معلومات کو پروسیس کرتا رہتا ہے کہ ہمیں مخصوص سمتوں میں حرکت پذیری مل سکے۔ لاشعوری سطح پر بھی ذہن تصویروں کی اکھاڑ پچھاڑ، ان کا خاتمہ یا انہیں عمومی رنگ دینے کا عمل کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ ذہن کے مؤثر طریقے سے کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنے مطلوبہ اہداف کا واضح تصور بنانا چاہیے۔ میکسویل مالٹس اسے نفسیاتی سائبرنیٹکس کا نام دیتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کا نام بھی یہی رکھا ہے۔ ذہن میں واضح ہدف موجود ہو تو وہ اس پر ارتکاز کر کے رہنمائی کر سکتا ہے اور بار بار یہی عمل دہرا سکتا ہے۔
जब तक मतलूबा हदफ तक रसाई ना हो जाए, वाज़ेह हदफ की गैर मौजूदगी में सारी तवानाई ज़ाया जाती है, बिल्कुल इसी शख्स की तरह जो जंगल में एक बेहतरीन कटर लिए खड़ा है मगर इसे अपने मकसद का कतई इल्म नहीं। अपनी तवानाई के भरपूर इस्तेमाल के लिए लोगों की सलाहियतों में फ़र्क दरअसल बराह रास्त इनके अहदाफ से मुतासिर होता है। सन 1953 में येल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के एक तज्जिए से इस नुक्ते पर वाज़ेह रोशनी पड़ती है। इंटरव्यू किए जाने वाले तलबा से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने वाज़ेह और ख़ास अहदाफ के मुतल्लिक और इनके हसूल के लिए मनसूबा बंदी को तहरीरी शक्ल दी है। सिर्फ 3% तलबा ने अपने अहदाफ और मनसूबों को तहरीरी शक्ल दी थी। 20 साल बाद सन 1973 में तज्जिया निगारों ने सन 1953 के इन्हीं ग्रेजुएट से दोबारा राब्ता किया तो पता चला कि अपने मनसूबों को तहरीरी शक्ल देने वाले 3% तलबा माली तौर पर बाकी 97% तलबा की इज्तमाई माली पोजीशन से भी कहीं ज़्यादा मुस्तहकम और बेहतर थे। जाहिर है ये जायज़ा सिर्फ लोगों के माली इर्तका के बारे में था। ताहम इंटरव्यू लेने वालों ने यह भी दरियाफ्त किया कि ज़ाती तौर पर भी तहरीरी मनसूबों के हामिल अफराद 3% बाकी की निस्बत ज़्यादा खुश और मुतमईन थे। हदफ बनाने की ये ताकत है। इस बाब में आप अपने मकासद, ख्वाबों और ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाना सीखेंगे। आप क्या चाहते हैं और इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, इसे अपने जहन में वासिया और ठोस शक्ल देने के लिए आगही लेंगे। क्या आपने तस्वीर की जुज़ियात को जाने बगैर इसके मुख्तलिफ टुकड़ों को इकट्ठा करने वाला मामला हल करने की कोशिश की है? यही कुछ इस वक्त पेश आता है जब आप अपने मकसद के बारे में सोचे बगैर अपनी ज़िंदगी को मुज्तमा करने लगते हैं। जब आपको अपने मकसद का इल्म होता है, आप अपने जहन को आसाबी निज़ाम की जानिब से वसूल होने वाली इंतहाई तरजीही मालूमात की वाज़ेह तस्वीर भेज रहे होते हैं। इसे मुस्तैद और फ़ाल होने के लिए आप वाज़ेह पैगाम दे रहे होते हैं। फतह इब्तदा के साथ ही शुरू हो जाती है। नामालूम। बहुत से लोग, इनमें से कई अफराद को हम सभी जानते हैं, मुसलसल जहनी परागंदगी का शिकार रहते हैं। कभी वो एक तरफ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ, कभी एक चीज़ आजमाते हैं, फिर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। एक रास्ते पर चलते हैं, फिर वापस होकर बिल्कुल ही मुखालिफ सिमत में चल पड़ते हैं। इनका मसला सीधा सा है, इन्हें इल्म ही नहीं कि वो चाहते क्या हैं। अगर आपको हदफ मालूम ही नहीं तो इसे निशाना कैसे बनाएंगे? इस बाब में आपको ख्वाब के मुतल्लिक आगही हासिल करना है, लेकिन इसके लिए मुकम्मल इर्तिकाज़ की ज़रूरत है। अगर आप इस बाब को महज पढ़ जाते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आपको कागज़, पेंसिल या वर्ड प्रोसेसर के साथ बैठना है। अगर आप वाकई कुछ जानने के ख्वाह हैं और इस बाब को 12 मरहलों पर मुश्तमिल हदफ सेट करने वाली वर्कशॉप समझना है, आरामदेह जगह का इंतखाब कीजिए। राइटिंग डेस्क, सूरज के करीब कोई टेबल, कोई भी जगह जो आपको खुशगवार लगे। ये जानने में घंटा 1.5 घंटा सर्फ कीजिए कि आप क्या होना, करना, इश्तराक करना, देखना और तख्लीक करना चाहते हैं। मुमकिन है ये वक्त आपके सर्फ करदा किसी भी वक्त से ज़्यादा कीमती हो। आप हदफ तय करने और इनके मुमकिन नताइज मुतय्यन करने के बारे में बाखबर होने जा रहे हैं। आप इन रास्तों का नक्शा बनाने जा रहे हैं जिन पर अपनी ज़िंदगी में सफ़र करना चाहते हैं। आप ये वाज़ेह करने जा रहे हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ किस तरह पहुँचना चाहते हैं। एक अहम वार्निंग इब्तिदा में ही जहन में रखिए, किसी भी इम्कान की कोई हद मुकर्रर करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहरहाल इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप अपनी जहानत और कॉमन सेंस को ही उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दें। अगर आप 4 फुट 11 इंच लंबे हैं तो NBA के आइंदा साल होने वाले मुकाबले में फतह के हसूल का फैसला करना यकीनन बेमायनी है। कुछ भी कर लीजिए, ये मुमकिन ही नहीं होगा जब तक आप बैल्सन पर सवार होने की आला तरीन मश्क ना कर लें। दूसरी अहम बात कि आप अपनी तवानाई को इस जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे जहाँ इसके बेहतरीन नताइज मिल सकते थे। लेकिन आक़िलाना निगाह से देखा जाए तो आपके मुमकिन नताइज के लिए कोई हदूद नहीं हो सकती। महदूद मकासद महदूद ज़िंदगी को जन्म देते हैं। इसलिए आप अहदाफ मुकर्रर करने में अपने आप को मुमकिन हद तक फैलाइए, क्योंकि इसके हसूल का यही एक तरीका है। अपने अहदाफ को तय करने के लिए इन 5 उसूलों पर अमल कीजिए। नंबर 1, अपने महासिल आउटकम को मुस्बत अंदाज में बयान कीजिए।
بتائیے کہ آپ کیا وقوع ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو اپنے مقاصد کے طور پر واقع ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے۔ نمبر 2، ممکنہ حد تک تخصیص اسپیسیفیکیشن اختیار کیجیے۔ آپ کا محصل کیسا دکھائی اور سنائی دیتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے، اس کی بو کیسی ہوتی ہے، اپنے مطلوبہ نتیجے کے بیان کے لیے اپنی تمام حصے استعمال کیجیے۔ حتمی نقطہ نظر سے آپ کی تفصیل جتنی زیادہ ہوگی، اپنی خواہش کو جنم دینے کے لیے آپ اتنا ہی اپنے ذہن کو تقویت دے سکیں گے۔ کام کی تکمیل کی تاریخ یا مدت کی یقینی حد بھی مقرر کیجیے۔ نمبر 3، مشاہداتی طریقہ کار بنائیے۔ یہ معلوم کیجیے کہ آپ کیسے دیکھیں گے، کیسے محسوس کریں گے اور اپنے محصل کے حصول کے بعد اپنی خارجی دنیا میں کیا دیکھنا اور سننا چاہیں گے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں تو اپنا مقصد حاصل ہونے کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ممکن ہے وہ نتیجہ آپ پہلے ہی حاصل کر چکے ہوں، ممکن ہے آپ جیت رہے ہوں اور سکور نہ بڑھا سکنے کی وجہ سے خود کو شکست خوردہ محسوس کر رہے ہوں۔ نمبر 4، کنٹرول میں رہیے۔ آپ کو اپنے مقصد کی شروعات کرنی اور اسے نبھانا چاہیے۔ اس کا ایسے دوسرے لوگوں پر انحصار ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے خود کو بدل ڈالتے ہیں۔ یہ یقینی بنائیے کہ آپ کا مطلوبہ نتیجہ وہی باتیں منعکس کرتا ہے جو آپ براہ راست بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، یہ یقین کر لیجئے کہ آپ کا محصل ماحولیاتی طور پر محفوظ، پسندیدہ اور مستحکم ہے۔ اپنے حقیقی مقصد کے نتائج کو مستقبل میں پروجیکٹ کیجئے۔ آپ کا محصل خود آپ کے اور لوگوں کے لیے لازماً مفید ہونا چاہیے۔ میں اپنے سیمینارز میں عموماً ایک سوال پوچھا کرتا ہوں، وہی سوال میں یہاں اٹھاتا ہوں۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ ناکام نہیں ہوں گے تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ کو کامیابی کا مکمل یقین ہوتا تو آپ کی سرگرمیوں کی نوعیت کیا ہوتی؟ آپ کس طرح کے اقدامات کرتے؟ ہم سب کو اپنی مطلوبہ اشیاء کا تھوڑا بہت علم تو ہوتا ہے، بعض غیر واضح ہوتی ہیں۔ زیادہ محبت، زیادہ پیسہ، زندگی سے لطف اٹھانے کا زیادہ وقت وغیرہ۔ تاہم اپنے حیاتیاتی کمپیوٹرز کو توانائی دینے کے لیے تاکہ وہ نتائج پیدا کر سکیں، ہم محض ایک نئی کار، نئے گھر یا بہتر ملازمت سے زیادہ تخصیص کا حامل ہونا پڑے گا۔ اپنی فہرست بناتے ہوئے اس میں بہت سی چیزیں ایسی شامل ہوں گی جن کے بارے میں آپ نے سالوں پہلے سوچا ہوگا۔ بعض ایسی چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں آپ نے شعوری طور پر پہلے کبھی دھیان ہی نہیں دیا ہوگا، لیکن اب آپ کو شعوری طور پر فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی طلب کا علم ہی یہ طے کرتا ہے کہ آپ کیا حاصل کریں گے۔ خارجی دنیا میں کوئی واقعہ ہونے سے پہلے اسے پہلے اندرونی دنیا میں واقعہ ہونا چاہیے۔ یہ خاصی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کے مطلوبہ ہدف کی واضح اندرونی تصویر ملنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے ذہن اور جسم کو اس مقصد کے حصول کے لیے پروگرام کرتی ہے۔ اپنی موجودہ حدود سے آگے نکل جانے کے لیے پہلے ہمیں اپنے ذہنوں میں بہتری کا مشاہدہ کرنا ہوگا، تب ہماری زندگیوں میں بھی وہ عملی مشاہدہ سامنے آئے گا۔ میں اس کے لیے ایک جسمانی استعارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آئیے آزمائیے، اسے آزمائیے۔ کھڑے ہو جائیے، پاؤں میں ذرا سا فاصلہ ہو اور آگے کو نکلے ہوئے ہوں۔ دونوں بازو اپنے سامنے اس طرح سیدھے لائیے کہ وہ فرش کے بالکل متوازی ہوں۔ بائیں طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس حد تک مڑیے جس حد تک بآسانی موڑا جا سکے۔ پھر وہاں رک کر اس جگہ کے سامنے موجود دیوار پر جہاں آپ کی انگلی کا اشارہ جاتا ہے نشان نوٹ کیجیے۔ اب واپس اپنی پرانی پوزیشن پر آ جائیے، آنکھیں بند کر لی اور اپنے ذہن میں اسے دوبارہ مڑنے کی تصویر بنائیے۔ اس دفعہ ذرا زیادہ آگے جائیں، ایک بار پھر، اور اس دفعہ اور زیادہ آگے جائیں۔ اب آنکھیں کھول لیں اور پھر جسمانی طور پر موڑیں۔ نوٹ کیجئے کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ خاصا آگے تک موڑے؟ بلا شبہ یہی ہوا۔ آپ نے پہلے اپنے ذہن کو گزشتہ حدود سے آگے جانے کے لیے پروگرام کر کے ایک نئی خارجی حقیقت کو جنم دیا۔ اس باب کے بارے میں اسی طرح سوچئے تاکہ آپ اپنی زندگی میں بھی حدود سے آگے جا سکیں۔ اب آپ اپنی زندگی کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے جا رہی ہیں۔ عموماً آپ زندگی میں ایک خاص حد تک جا سکتے تھے، مگر اب اپنے ذہن میں ایک ایسی حقیقت جنم دینے جا رہے ہیں جو آپ کی گزشتہ مشاہدات سے زیادہ بڑی ہے۔ پھر آپ اس اندرونی حقیقت کو خارجی شکل دے رہے ہوں گے۔ نمبر 1،
اپنے خوابوں، اپنی پسندیدہ اشیاء، اپنے افعال، اپنی تجسیم اور اشتراک کے معاملات کی ایک فہرست بنائیے۔ ان لوگوں، جذبات اور جگہوں کو جنم دیجیے جنہیں آپ اپنی زندگی کا جز بنانا چاہتے ہیں۔ فوراً بیٹھ جائیے، کاغذ پینسل سنبھال لیجیے اور لکھنا شروع کر دیجیے۔ آپ کو بہر صورت 10 سے 15 منٹ تک بغیر رکے اپنی پینسل کو حرکت میں رکھنا ہے۔ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ وہ مقصد کس طرح حاصل ہوگا، بس لکھتے جائیے، کوئی حدود و قیود نہیں۔ ممکنہ حد تک اختصار سے کام لیں تاکہ آپ فوراً ہی اپنے اگلے مقصد تک پہنچ سکیں۔ مسلسل اپنے قلم کو متحرک رکھیں۔ کام، خاندان، رشتوں، ذہنی، جذباتی، سماجی، مادی اور طبعی کیفیات کے وسیع تناظر کو اکٹھا کرنے کے لیے جتنا وقت آپ کو چاہیے وہ لیں۔ خود کو بادشاہ سمجھیں۔ یاد رہے، ہر چیز آپ کی پہنچ میں ہے۔ اپنے مقصد سے واقفیت ہی اس تک پہنچنے کی پہلی بنیاد ہے۔ مقصد متعین کرنے کا ایک طریقہ کھیل بھی ہے۔ اپنے ذہن کو آزادانہ آوارہ گردی کرنے دیں۔ آپ کے سامنے موجود حدود آپ کی اپنی پیدا کردہ ہیں۔ ان کا وجود ہے کہاں؟ صرف آپ کے ذہن میں۔ سو جب بھی حدود آپ کے سر پر سوار ہونے لگیں، انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیجیے۔ یہ کام تصور میں کیجیے۔ اپنے ذہن میں ایک ریسلر کی تصویر بنائیے جو اپنے مخالف کو رنگ سے باہر پھینک رہا ہے، اور پھر جب بھی کوئی حد یا مجبوری سامنے آئے اس کے ساتھ بھی یہی کیجیے۔ حد بندی کے خیالات کو اٹھا کر ذہن سے باہر پھینک دیجیے، اور یہ کرتے ہوئے اپنے اندر موجود آزادی کے احساس سے پوری طرح آشنا ہو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب اپنی فہرست بنائیے۔ نمبر 2، ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اپنی بنائی ہوئی فہرست پر نگاہ ڈالیے اور یہ اندازہ لگائیے کہ ان مقاصد کی تکمیل کب تک امید کر سکتے ہیں۔ 6 ماہ میں، سال میں، 2 سال میں، 5 یا 10 سال میں، 20 سال میں۔ یہ دیکھنا خاصا فائدہ مند ہوگا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کتنا وقت دینے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ آپ کی فہرست کس طرح بنی۔ بعض لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی فہرست میں ایسے مقاصد موجود ہیں جن کی انہیں آج خواہش ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان کے عظیم خوابوں کی تکمیل کہیں مستقبل بعید میں تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کا حصول ایک تصوراتی مدت میں ممکن ہوگی۔ اگر آپ کے سارے مقاصد مختصر مدتی ہیں تو آپ کو مخفی قوت اور امکان کے متعلق ایک طویل تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کے سارے مقاصد طویل مدت پر پھیلے ہوئے ہیں تو آپ کو انہیں ایسے مراحل میں ترتیب دینا ہوگا جو آپ کی متوقع منزل کی طرف آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ 1000 میل کا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ ابتدائی اور آخری مراحل دونوں سے ہی آگہی ہونا بہت اہم ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ ایک اور چیز آزمائیں۔ فہرست میں سے اس سال کے لیے چند انتہائی اہم مقاصد علیحدہ نکالیں۔ یہ ایسی چیزیں ہوں جن سے آپ کا گہرا تعلق ہو۔ نمبر 3، اب میں چاہوں گا کہ آپ ایک اور چیز کو آزمائیں۔ فہرست میں سے اس سال کے لیے 4 انتہائی اہم مقاصد علیحدہ نکال لیں۔ یہ ایسی چیزیں ہوں جن سے آپ کا گہرا تعلق ہو، آپ ان کے لیے بے پناہ جذباتی ہوں، اور جن کے ذریعے آپ کو انتہائی سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ انہیں لکھ ڈالیے، اور اب وہ وجوہات بھی لکھیں کہ آپ یہ ہر صورت کیوں حاصل کرنا چاہیں گے۔ واضح، مختصر اور مثبت رہیے۔ خود کو بتائیے کہ آپ ان مقاصد کے حصول کے بارے میں پر یقین کیوں ہیں، اور ان کا انجام پانا آپ کے لیے اہم کیوں ہے۔ اگر کچھ کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی وجوہات ہیں تو آپ یقیناً خود سے وہ کام کرا سکتے ہیں۔ کسی کام کی تکمیل کی نسبت اسے کر ڈالنے کا مقصد کہیں زیادہ اہم محرک ہوتا ہے۔ میری شخصی نشوونما سے متعلق میرے پہلے ٹیچر جم روہن ہمیشہ یہ سبق یاد کرتے تھے کہ اگر کچھ کرنے کے لیے تمہارے پاس کافی وجوہات ہیں تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ کسی چیز کی تکمیل میں پوری لگن اور محض خواہش کے درمیان فرق صرف وجوہات کا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیں بہت سی چیزوں کی تمنا ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ان میں ہماری دلچسپی وقتی ہوتی ہے۔ ہمیں کسی چیز کے حصول میں ہر رکاوٹ ختم کرنے کی شدید لگن ہونی چاہیے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مقصد ہے، لیکن یہ بات آپ کے ذہن کو کچھ زیادہ نہیں بتاتی۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ دولت مند کیوں بننا چاہتے ہیں، دولت مندی کا آپ کے نزدیک کیا مفہوم ہے، تو اس منزل تک رسائی کے لیے آپ میں کہیں زیادہ تحریک پیدا ہوگی۔ کسی چیز کو کیوں کیا جائے، اسے کیسے کیا جائے کی نسبت کہیں زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک مناسب بڑی کیوں ہے تو آپ کیسے سے آگہی خود بخود حاصل کر لیتے ہیں۔
اگر آپ کے پاس کافی وجوہات ہیں تو آپ اس دنیا میں واقعتاً کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اب اپنی تیار کردہ فہرست اپنے بنیادی مقاصد کا نتائج متعین کرنے کے 5 اصولوں کے مطابق جائزہ لیجیے۔ کیا آپ کے مقاصد مثبت انداز میں بیان کیے گئے ہیں؟ کیا وہ حسیاتی طور پر مخصوص اسپیسیفک سینسری ہیں؟ کیا ان کا کوئی مشاہداتی طریقہ کار ہے؟ ان کے حصول کے بعد اپنے مشاہدے کی تفصیل بتائیے۔ واضح تر حسیاتی مفہوم میں آپ کیا دیکھیں گے، سنیں گے، محسوس کریں گے اور کیسی بو محسوس کریں گے؟ یہ بھی نوٹ کیجیے کہ آیا ان مقاصد کو آپ برقرار رکھ سکیں گے؟ کیا یہ ماحولیاتی طور پر آپ کے اور دوسروں کے لیے پسندیدہ ہیں؟ اگر وہ ان میں سے کسی بھی شرط سے متصادم ہیں تو ان میں مناسب تبدیلی لے آئیے۔ نمبر 5، اگلا مرحلہ اپنے موجودہ اہم مسائل کی فہرست بنائیے۔ کوئی تعمیراتی پروجیکٹ شروع کرتے وقت آپ کو اپنے آلات سے متعلق آگہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے مستقبل کا طاقتور تصور بناتے وقت آپ کو یہی کام کرنا ہے، سو آپ اپنے موجودہ تمام ضروری وسائل کی فہرست بنائیے۔ کرداری خصوصیات، دوست، مالی ذرائع، تعلیم، وقت، توانائی وغیرہ۔ ساتھ ہی توانائیوں، مہارتوں، وسائل اور آلات کی فہرست بھی ترتیب دیں۔ نمبر 6، یہ کام کرنے کے بعد ان دنوں پر توجہ مرتکز کیجیے جب آپ نے ان ذرائع کا بہترین استعمال کیا تھا۔ زندگی میں 3 سے 5 تک ایسے مواقع ذہن میں لائیے جب آپ انتہائی کامیاب تھے۔ کاروبار، کھیل، مالی معاملات یا تعلقات کے ان دنوں کے بارے میں سوچیے جب آپ نے کوئی اعلیٰ کارکردگی دکھائی تھی۔ یہ اسٹاک مارکیٹ کا کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ گزارا ہوا انتہائی خوشگوار دن بھی۔ پھر انہیں لکھ ڈالیے۔ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا تھا جس کی بدولت آپ کامیاب ہوئے۔ کیا خصوصیات یا وسائل تھے جن کا آپ نے مؤثر استعمال کیا، اور وہ کیا صورتحال تھی جس میں آپ کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ نمبر 7، یہ سب کچھ کر ڈالنے کے بعد یہ بتائیے کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کس قسم کی شخصیت بننا پڑے گا۔ کیا اس میں بے پناہ نظم و ضبط اور تعلیم کا اہتمام کرنا ہوگا؟ آپ کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر آپ شہری لیڈر بننا چاہتے ہیں جس سے بہرحال خاصا فرق پڑتا ہے، تو یہ بتائیے کہ کس قسم کا شخص منتخب ہوتا ہے اور کس طرح کے آدمی میں بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ہم کامیابی کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن کامیابی کے اجزاء، رویے، خیالات اور وضع قطع کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی ان اجزاء پر صحیح گرفت نہیں تو آپ کو ان سب کو اکٹھا کرنے میں شدید مشکل پیش آ سکتی ہے۔ سو یہاں رک جائیں اور کرداری خصوصیات، مہارتوں، وضع قطع، خیالات اور نظم و ضبط، غرض اپنے مطلوبہ ہدف کے حصول کے لیے ایک امیدوار کی حیثیت سے جو کچھ آپ کو چاہیے کے متعلق چند پیرے یا ایک صفحہ لکھ ڈالیے۔ اس پر مناسب وقت صرف کیجیے۔ نمبر 8، اس کے بعد چند پینوں میں وہ ممانعات لکھیے جو آپ کو فی الوقت مطلوب اشیاء کے حصول سے روکتے ہیں۔ ان ممانعات پر قابو پانے کا ایک طریقہ ان کی ماہیت سے بھرپور آگہی کا ہے۔ اپنی شخصیت کا سختی سے جائزہ لیجیے کہ آخر آپ کے مطلوبہ اہداف تک رسائی میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔ کیا آپ پلان کرنے میں ناکام رہتے ہیں؟ کیا آپ پلان کر لیتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کر پاتے؟ کیا آپ بیک وقت کئی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی ایک چیز میں اس بری طرح الجھ جاتے ہیں کہ کچھ اور کر ہی نہیں پاتے؟ ماضی میں کیا آپ نے کسی بدترین تناظر کا تصور کیا تھا اور پھر اس اندرونی تصویر نے آپ کو کوئی ایکشن لینے سے روک دیا تھا؟ خود کو محدود کرنے کے ہم سب کے پاس طریقے ہیں۔ ناکامی کا سبب خود ہمارے حکمت عملیاں ہوتی ہیں، لیکن حدود کی حامل اپنی گزشتہ حکمت عملیوں، سابقہ محدوداتی حکمت عملیوں کو جان کر اب ہم انہیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں، اس میں کون ہمارا مددگار ہوگا، اور دوسری بہت سی چیزیں، لیکن انتہائی اہم عنصر جو بالآخر مقاصد کے کامیاب حصول کا تعین کرے گا ہمارا ایکشن ہوگا۔ ان اقدامات کی صحیح رہنمائی کے لیے ہمیں منصوبہ وار منصوبے بنانے ہوں گے۔ جب آپ کوئی گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ وہاں بلا سوچے سمجھے لکڑی، ریت، سیمنٹ، لوہے اور استعمال کے اوزاروں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں اور پھر کام شروع کرتے ہیں؟ کیا آپ کلہاڑی اور ہتھوڑے سے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا برآمد ہوگا؟ کیا اس سے کامیابی کا راستہ کھل جائے گا؟
ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا۔ گھر بنانے کے لیے آپ کو اس کا نقشہ بنوانا ہوگا، منصوبہ بنانا ہوگا، آپ کو فعلی تسلسل اور ڈھانچے کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ کے اقدامات میں ان سے مطابقت ہو اور کام آگے بڑھتا جائے، ورنہ ہوگا کیا؟ ایک الٹا سیدھا بے ڈھنگا اشیاء کا ڈھیر وجود میں آ جائے گا۔ کچھ اسی طرح آپ کی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ چنانچہ اب آپ کو اپنی زندگی کی کامیابی کا بلو پرنٹ ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے۔ اپنے مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے آپ کو کون سے ضروری اقدامات تسلسل کے ساتھ لینے ہیں؟ اگر آپ کو صحیح علم نہیں تو ایسے شخص کو ماڈل بنانے کا سوچئے جس نے آپ کی مطلوبہ خواہش کو پہلے ہی بہتر انداز میں عملی جامہ پہنایا ہوا ہے۔ آپ کو اپنے حتمی مقاصد کو سامنے رکھ کر ابتدا کرنی ہے، پھر مرحلہ وار کام کرتے جانا ہے۔ اگر آپ کا اہم مقصد مالی طور پر مستحکم ہونا ہے تو اس سے پہلا ممکنہ مرحلہ اپنی ہی کمپنی کا پریزیڈنٹ بننا ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی پہلے وائس پریزیڈنٹ یا کوئی اور اہم افسر بننا ہو سکتا ہے۔ ایک اور مرحلہ اپنی رقم کی صحیح سرمایہ کاری کے لیے کسی مشیر سرمایہ کاری یا ٹیکس کی کسی اچھے وکیل سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح الٹی سمت سفر کرتے جائیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے آج آپ کو کیا کرنا ہے۔ ممکن ہے آج آپ کوئی بچت اکاؤنٹ کھولیں یا کوئی ایسی کتاب آپ کو مل جائے جو آپ کو اس دور کے کامیاب لوگوں کی مالی حکمت عملیوں سے آگاہ کر سکے۔ اگر آپ پروفیشنل رقاص بننا چاہتے ہیں تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ درمیان میں کیا ممکنہ مراحل ہیں اور وہ کیا کام ہیں جو آپ آج، کل، اس ہفتے، اس مہینے یا اس سال سر انجام دے سکتے ہیں؟ اگر آپ دنیا کے بہترین کمپوزر بننا چاہتے ہیں تو اس میں کیا مراحل پیش آتے ہیں؟ الٹی سمت مرحلہ وار کام کرتے ہوئے کاروبار سے لے کر ذاتی زندگی تک کے کسی بھی طرح کے نتائج کے لیے آپ ایک جامع راستہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ اب آپ واضح طور پر ابتدا سے آخر تک اپنے کام کے تسلسل سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ اپنے پلان کے ڈیزائن کی رہنمائی کے لیے پچھلی ایکسرسائز میں حاصل کردہ معلومات کو استعمال کیجیے۔ اگر آپ اپنے پلان کے بارے میں ابھی تک واضح نہیں ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کے مطلوبہ ہدف میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے۔ اس سوال کے جواب کی روشنی میں آپ فوری طور پر ضروری تبدیلی کے لیے اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے بڑے مقصد کے حصول میں اس مسئلے کا حل ایک ذیلی مقصد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 9، چاروں میں سے ہر مقصد کے لیے سوچ بچار کا مناسب وقت لیجیے اور اس کے حصول کے لیے مرحلہ وار پلان کا پہلا ڈرافٹ تیار کیجیے۔ یاد رکھیے، مقصد ذہن میں رکھ کر ابتدا کرنی ہے اور خود سے یہ سوال کیجیے، اس کی تکمیل کے لیے مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یا مجھے یہ کام کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے اور اسے بدلنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ یقینی بنائیے کہ آپ کے منصوبے میں کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو جو آپ کو آج کرنا ہے۔ اب تک ہم نے حتمی کامیابی کے فارمولے کا پہلا حصہ مکمل کیا ہے۔ آپ کو اپنے حقیقی مقصد کے متعلق واضح آگہی ہے۔ آپ نے اپنے اہداف کو مختصر اور طویل دونوں مدتوں کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ آپ یہ بھی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ آپ کی شخصیت کا کون سا رخ اس ہدف کے لیے آپ کا مددگار ہے اور کون سا اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ اب میں آپ سے مقصد کے حصول کے لیے حکمت عملی کی تشکیل کا آغاز کرانا چاہوں گا۔ شاندار کامیابی کے حصول کا سب سے زیادہ یقینی طریقہ کار کون سا ہے؟ کسی ایسے شخص کو ماڈل کرنا جو یہی کام پہلے کامیابی سے کر چکا ہے۔ نمبر 10، کوئی ماڈل سامنے لائیے۔ یہ لوگ آپ کی زندگی سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کرنے والے مشہور افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ 4-5 ایسے لوگوں کے نام لکھ لیجئے جو آپ کا موجودہ مقصد پہلے ہی کامیابی سے حاصل کر چکے ہیں۔ چند الفاظ میں ان خصوصیات اور رویوں کا ذکر کیجیے جو ان کی کامیابی کی بنیاد بنے۔ یہ کر ڈالنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور لمحے بھر کے لیے یہ تصور کیجیے کہ ان میں سے ہر شخص اس مقصد کے لیے بہترین طریقے اختیار کرنے کے لیے آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے۔ ایک مرکزی خیال جو ان میں سے ہر فرد نے آپ کو دیا ہے لکھ لیجئے۔ ممکن ہے اس طرح بلا وجہ کی کسی جھنجھٹ یا آپ کی پیدا کردہ ذہنی رکاوٹ یا کسی خاص سمت توجہ کے لیے کوئی خاص اشارہ آپ کو مل جائے۔ یوں تصور کیجئے جیسے آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کے خیال یا گفتگو کا کوئی بھی نقطہ جو آپ کے ذہن میں آئے ان کے نام کے نیچے لکھ دیجئے۔ آپ بے شک انہیں ذاتی طور پر نہ بھی جانتے ہوں، اس عمل کے ذریعے
وہ آپ کے مستقبل کے بارے میں آپ کے بہترین مشیر بن سکتے ہیں۔ عدنان خشوگی نے راک فیلر کو ماڈل بنایا تھا۔ وہ دولت مند، کامیاب کاروباری شخص بننا چاہتا تھا، سو اس نے اس شخص کو ماڈل بنایا جو یہ سب کچھ کامیابی سے انجام دے چکا تھا۔ اسٹیون اسپیلبرگ نے اپنی ملازمت کی ابتدا سے بھی پہلے یونیورسل اسٹوڈیو کے افراد کو ماڈل کیا تھا۔ غرض ہر اعلیٰ کامیابی کے حامل شخص کا کوئی نہ کوئی ماڈل یا محرک تھا، یا صحیح سمت میں رہنمائی کرنے والا کوئی استاد تھا۔ اب آپ کے سامنے واضح اندرونی تصویر موجود ہے کہ آپ جانا کہاں چاہتے ہیں۔ پہلے سے کامیاب لوگوں کی ماڈلنگ کے ذریعے آپ غلط راستوں پر بھٹکنے سے بچ کر اپنا قیمتی وقت اور توانائی بچا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسے کون سے افراد ہیں جو ماڈل کا کام دے سکتے ہیں؟ دوستوں، اہل خانہ، قومی رہنما، مشہور افراد کی شکل میں بے پناہ وسائل موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھے ماڈلز کا علم نہیں تو اس کے لیے آپ کو باہر نکل کر انہیں تلاش کرنا چاہیے۔ اب تک آپ اپنے ذہن کو واضح سگنل دیتے رہے ہیں، اپنے اہداف کے واضح اور مختصر پیٹرن ترتیب دیتے رہے ہیں۔ مقاصد یا اہداف مقناطیس کی طرح ہوتے ہیں، خود کو وجود میں لانے کے لیے وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ چھٹے باب میں آپ نے اپنے ذہن کو فعال کرنا سیکھا تھا، اپنی ذیلی جہتوں کو مثبت خاکوں میں اضافے کی جانب کیسے مبذول کیا جائے اور منفی خاکوں کو کیسے کم کیا جائے۔ اسی آگہی کو اب ہم آپ کے اہداف کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اپنی ذاتی تاریخ کے ایسے دور میں جھانکیے جب کسی خاص معاملے میں آپ کو شاندار کامیابی ملی تھی۔ آنکھیں بند کر لیجئے اور اس کامیابی کی واضح اور ممکنہ حد تک روشن تصویر ذہن میں تشکیل دیجئے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اس تصویر کو بائیں یا دائیں جانب، اوپر، درمیان یا نیچے کہاں رکھتے ہیں۔ پھر تمام ذیلی جہتوں، سائز، شکل، اس کی حرکت کا معیار، آواز کی نوعیت اور اس سے پیدا شدہ اندرونی احساسات پر توجہ دیجیے۔ پھر ان اہداف کے بارے میں سوچئے جو آپ نے آج لکھے ہیں۔ پھر یہ سوچئے کہ جو کچھ بھی آپ نے آج لکھا ہے اس کے حصول کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ پھر اس خاکے کو بھی اسی جانب رکھ لیں جہاں پہلا خاکہ موجود ہے۔ حتی الامکان اسے بڑا، روشن، مرتکز اور رنگین بنائیے۔ اب اپنے احساسات کا اندازہ لگائیے۔ آپ کے محسوسات میں پہلے ہی بہت فرق آ چکا ہوگا۔ پہلی دفعہ اپنے ہدف کے حصول کا فارمولہ طے کرنے کے وقت کی نسبت اب آپ کہیں زیادہ پر یقین اور بااعتماد ہوں گے۔ اگر آپ کو اس عمل میں مشکل پیش آ رہی ہے، سوئچ طریقہ کار، اس کا ذکر شروع میں آ چکا ہے، استعمال کیجیے۔ اپنے مطلوبہ ہدف کے خاکے کو اپنے ذہنی فریم کی دوسری جانب لے جائیے، اسے غیر مرتکز اور بلیک اینڈ وائٹ کر دیجیے، اور پھر اسے تیزی سے اس جانب لے جائیے جہاں آپ کی کامیابی کا خاکہ موجود ہے۔ ممکنہ ناکامی کی تصویر کے درمیان سے گزاریے، اسے اس طرح حرکت دیجیے کہ یہ آپ کی تکمیل کردہ چیز کی تمام بڑی، روشن، رنگین اور مرتکز خصوصیات کو اپنا لے۔ آپ کو یہ ایکسرسائز بار بار تواتر سے کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں متوقع ہدف کی واضح تر اور زیادہ گہری تصویر مسلسل موجود رہے۔ ذہن بار بار دہرائے گئے اور گہرے احساسات پر بے پناہ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ سو اگر آپ اپنی زندگی کا اپنی خواہش کے مطابق مسلسل مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ اس مشاہدے میں گہرائی اور شدت پیدا کرتے ہیں تو آپ اپنے مطلوبہ نتائج یقینی طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، کامیابی کا راستہ ہمیشہ زیر تعمیر رہتا ہے۔ نمبر 11، مختلف قسم کے اہداف رکھنا بھی کمال کی بات ہے، تاہم یہ ڈیزائن کرنے کی اہلیت رکھنا کہ یہ تمام اجزاء مجتمع صورت میں آپ کے لیے کیا معنویت رکھتے ہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب اپنے مثالی دن کو جنم دیجیے۔ اس میں کون کون لوگ شامل ہوں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ان کی شروعات کیسے ہوگی؟ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کہاں ہوں گے؟ اپنے جاگنے کے وقت سے لے کر رات کو سونے تک سارے معمولات کر ڈالیے۔ کس طرح کے ماحول میں آپ ہوں گے؟ ایک مکمل دن کے خاتمے کے بعد بستر میں لیٹتے وقت آپ کے جذبات کیسے ہوں گے؟ کاغذ اور قلم استعمال کیجیے اور اسے تفصیل سے بیان کر ڈالیے۔ یاد رکھیے، تمام نتائج، اقدامات اور حقائق جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں ہمارے ذہن میں جنم لے کر ابتدا کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے دن کو اپنی بہترین خواہشات کے ساتھ جنم دیجیے۔ نمبر 12، بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ خواب گھر سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کامیابی کی جانب پہلا مرحلہ ہمیں وہ موقع فراہم کر رہا ہے جو ہمیں کچھ بھی بننے میں معاون،
ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے۔ آخر میں اپنا مکمل ماحول مرتب کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مکانی حس، سینس آف پلیس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ ذہن کو آزاد چھوڑ دیں، کوئی حدود نہ رکھیں۔ جس کے لیے آپ فعال ہوتے ہیں وہی کچھ آپ حاصل بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کو شاہی انداز میں سوچنا ہے۔ ایک ایسا ماحول ترتیب دیجیے جو بطور ایک شخصیت کے آپ کے اندر موجود بہترین صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ آپ کہاں ہونا چاہیں گے؟ جنگلوں میں، سمندر میں یا کسی دفتر میں؟ آپ کے پاس کیا آلات ہوں گے؟ تصویر بنانے والا پیڈ، رنگ، موسیقی، کمپیوٹر، ٹیلی فون۔ اپنے گرد موجود لوگوں سے اپنی کامیابی یقینی بنانے کے لیے اور زندگی میں اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے کے لیے کیا مدد چاہیں گے؟ اگر اپنے مثالی دن کے بارے میں آپ کے ذہن میں واضح تصویر نہیں تو اسے جنم دینے کے کیا امکانات ہیں؟ اگر آپ کو اپنے مثالی ماحول کے متعلق علم نہیں تو اسے کیسے جنم دیں گے؟ اگر آپ کو اپنے ہدف کا سرے سے پتہ نہیں تو آپ اس تک رسائی کیسے ممکن بنائیں گے؟ یاد رکھیے، ذہن کو اپنے اہداف کے متعلق واضح اور براہ راست سگنلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا ذہن آپ کی ہر مطلوبہ چیز آپ کو دینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ اسی وقت کر سکتا ہے جب اسے واضح، روشن، گہرے اور مرتکز سگنلز وصول ہو رہے ہوں۔ سوچنا مشکل ترین کام ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ سوچ بچار کرتے ہیں۔ ہنری فورڈ۔ غلطی سے پاک سگنلز پیدا کرنے کے لیے اس باب میں دی گئی مشقیں انتہائی اہم مراحل کا کام دے سکتی ہیں۔ آپ اپنے ہدف تک اس سے آگاہ ہوئے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس باب کا حقیقی محصل یہی ہے۔ نتائج تو اٹل ہیں۔ اگر آپ اپنے مطلوبہ نتائج کے لیے اپنے ذہن کو صحیح پروگرام نہیں کر سکتے تو کوئی اور شخص آپ کے لیے یہ پروگرامنگ فراہم کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس اپنا کوئی پلان نہیں ہے تو کوئی اور اپنے پلان میں آپ کو فٹ کر دے گا۔ اگر آپ نے اس باب کو محض پڑھا ہے تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ ان ایکسرسائزز کو کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو موزوں وقت دیجیے۔ ابتدا میں ممکن ہے یہ آسان محسوس نہ ہو، لیکن یقین کیجیے ان کی اپنی اہمیت ہے، اور جو ہی آپ انہیں شروع کرتے ہیں تو یہ عمل لطف انگیز بنتا چلا جاتا ہے۔ زندگی میں لوگوں کی بہتر کارگزاری نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کامیابی عموماً سخت محنت کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ مقاصد کا تعین یا اہداف کی نشوونما کرنا ایک کٹھن کام ہے۔ بس زندگی کا کسی بھی طرح آغاز کر دینا اور پھر اس میں گرفتار ہوتے چلے جانا لوگوں کو زیادہ آسان دکھائی دیتا ہے۔ اپنی ذاتی قوت کا بھرپور استعمال کیجیے اور ان مشقوں کو پوری طرح کرنے کے لیے خود کو مکمل نظم و ضبط میں لائیے۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی میں دو ہی درد ہوتے ہیں، نظم و ضبط کا درد یا مایوسی اور تعصب کا درد۔ اس نظم و ضبط کا وزن آؤنسز سے زیادہ نہیں ہوتا، جبکہ مایوسی کا وزن ٹنوں کے برابر ہوتا ہے۔ ان 12 اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا اپنا لطف ہے، اسے آزمائیے۔ مسلسل بنیادوں پر اپنے محصل آؤٹ کم کا جائزہ لیتے رہنا بھی انتہائی اہم ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی تبدیلی کرتے ہیں اور ہمارے نتائج پھر بھی وہی رہتے ہیں، کیونکہ ہم کبھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ آیا ہمیں اب بھی اپنی زندگی کے لیے انہی نتائج کو جنم دینا چاہیے یا نہیں، یا ہر چند ماہ بعد اپنے اہداف پر نظر ثانی کا طریقہ اپنائیے اور پھر سال بھر میں یا ہر 6 ماہ بعد اسے بطور طریقہ کار جاری رکھیے۔ تفصیلی یادداشت کا ریکارڈ رکھنا خاص مفید ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنی زندگی کے کسی بھی دورانیے میں اپنے اہداف کا مسلسل ریکارڈ اپنے سامنے لا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے ارتقاء اور آپ کی اپنی نشوونما اور ترقی کا جائزہ لینے اور مطالعے کے لیے ایسے ریکارڈ بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی قابل رشک ہے تو اسے ریکارڈ بھی ہونا چاہیے۔ کیا یہ سب فائدہ مند ہوتا ہے؟ شرطیہ کہہ سکتا ہوں، یہ مفید ہوتا ہے۔ 3 سال پہلے بیٹھ کر میں نے اپنا مثالی دن اور مثالی ماحول ترتیب دیا تھا، اور اب دونوں ہی میرے پس میں ہیں۔ ان دنوں میں میرینا ڈیل رے میں ایک فضول سی جگہ پر رہ رہا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنے اہداف کے تعین کے لیے اپنی ورکشاپ ڈیزائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنا مثالی دن مرتب کرنے کی ٹھانی اور اپنے ذہن میں موجود اپنی پسندیدہ زندگی کا روزانہ مشاہدہ کرنے کے لیے اپنی ذیلی جہتوں سب موٹیلیٹیز کو متحرک کیا تاکہ مثالی زندگی جنم پا سکے۔ یہ تھی میری ابتدا۔ مجھے علم تھا کہ میں صبح اٹھ کر سمندر دیکھنا چاہتا ہوں
और फिर साहिल पर दौड़ना भागना चाहता हूँ। मेरे जहन में सरसब्ज़गी और साहिल की मुमकिना जगह की तस्वीर भी थी। ये और बात कि वो बहुत वाज़ेह और रोशन नहीं थी। एक्सरसाइज करने के बाद मैं काम करने के लिए शानदार सी जगह चाहता था, कोई ऊंची वसी और कुशादा जगह। मेरे घर की दूसरी या तीसरी मंजिल पर वाक़या सिलेंडर की सी शक्ल की लेमोजीन कार ड्राइवर के साथ चाहता था। 4-5 शराकतदारों के साथ बड़ा सारा कारोबार चाहता था। शराकतदार भी ऐसे जो मेरी ही तरह पुरजोश और बलवला अंगेज जज्बात के हामिल हों, जिनके साथ मैं रोज़ाना मिल बैठूं और नए नए नज़रियात और ख्यालात के बारे में इनसे गुफ्तगू करूं। मैं एक मिसाली औरत से शादी के ख्वाब देखा करता था। मेरी जेबें खाली थीं और मैंने ये फैसला किया कि मैं सबसे पहले माली तौर पर खुद को मुस्तहकम करूंगा। मैंने अपने जहन में जो भी प्रोग्राम तरतीब दिया वो सब कुछ हासिल कर लिया। तस्वीर में देखी हर चीज़ को हकीकत में पा लिया। मेरा महल बिल्कुल इसी तरह का है जैसा मैंने मैराना डेल रे में रहते हुए सोचा था। अपनी तसव्वुराती खातून को मैंने सिर्फ 6 माह बाद पा लिया और 1.5 साल बाद शादी भी रचा ली। मैंने ऐसा माहौल पैदा कर लिया है जो मेरी तख्लीकी सलाहियतों को जला बख्शता है। ये माहौल मुझे मुसलसल वो कुछ करने पर उकसाता रहता है जो मैं कर सकता हूँ, और रोज़ाना मैं अपने जहन को वाज़ेह, मुख्तसर और बराह रास्त पैगाम देता रहा कि ये मेरी हकीकत है। वाज़ेह और जामे टारगेट अपनाने के बाद मेरे जहन के ताकतवर लाशऊर ने मेरे मतलूबा नताइज के हसूल के लिए मेरे ख्यालात और इक़दामात को रहनुमाई दी। मेरे लिए ये अमल मुफीद रहा और यकीनन आपके लिए भी मुफीद साबित होगा। जहाँ कोई तसव्वुर जन्म नहीं लेता वहाँ लोग ख़त्म हो जाते हैं। अब आप एक आखिरी काम कीजिए। इन अशिया की जो कभी आपके हदफ थे एक फहरिस्त बनाइए। अपने मिसाली दिन में मौजूद वो सब चीज़ें जो आप पहले ही अंजाम दे चुके हैं, आपकी ज़िंदगी की सरगर्मियाँ और वो लोग जिनके आप इंतहाई ममनून हैं, वो वसाइल जो इस वक्त भी आपके पास हैं। मैं इसे ग्रेटिट्यूड डायरी का नाम देता हूँ। बाज़ औक़ात लोग अपनी ख्वाहिशात के बारे में बुरी तरह उलझ जाते हैं। वो अपने पास मौजूद अशिया को इस्तेमाल करने या इनकी अहमियत समझने में नाकाम हो जाते हैं। किसी हदफ की जानिब बढ़ने का पहला मरहला अपनी मौजूदा मलकियत का जायज़ा लेना, इसका शुक्र अदा करना और इसे मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए इस्तेमाल करना है। किसी भी लम्हे अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के रास्ते हम सबके पास हैं। इंतहाई कठिन ख्वाब की तकमील का आगाज़ आज से रोज़मर्रा इक़दामात के ज़रिए होना चाहिए। यही आपको दुरुस्त राह पर डाल सकते हैं। शेक्सपियर ने कहीं लिखा था, जोश व जज्बा ही एक्शन बनता है। पुरजोश इक़दाम के साथ आज ही इब्तदा कीजिए, जो आपको कहीं ज़्यादा पुरजोश नताइज से हमकनार करेगा। आप इस बाब में अपने नताइज तय करने में जामियत की अहमियत से आगाह हुए हैं। हमारे अपने आप से और दूसरों के साथ अबलाग में भी यही जामियत कारफरमा है। हम जितने जामे प्रिसाइज होंगे इतने ही ज़्यादा मौसर साबित होंगे। अगले बाब में हम इसी किस्म की जामियत के हसूल में कारआमद आलात के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। अदब सराय।